अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 42। वो हानिया के साथ यहाँ आई थी जो कि इसे यहाँ छोड़कर खुद पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। ज़ारा मतलाशी नज़रों से इर्द गिर्द हानिया को देखने लगी जो कि इसे कहीं भी दिखाई न दी। उसके ना मिलने पर ज़ारा ने वापस सबके पास जाने का फैसला किया जो कि रोड के दूसरी साइड पर अपनी बातों के दौरान मरी के हसीन मनाजिर देखने में मसरूफ़ थे। हानिया इसे किसी से मिलवाने का कहकर सबके दरमियान से लेकर आई थी और अब इसे सड़क के दूसरी तरफ छोड़कर खुद पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। ज़ारा यूं ही खड़ी अपने सामने मतलाशी नज़रों से हानिया को देख रही थी जब किसी ने उसके बहुत करीब आकर उसकी आंखों पर हाथ रखा। ज़ारा का दिल एक पल को रुक गया था। वो इसकी आहटें, उसका पुरसकून लम्स, उसके अंदाज पहचानने लगी थी। उसके महंगे कलोन और गुलाब के फूलों की दिलफरेब खुशबू ज़ारा को अपने हसार में लेने लगी। वो इसके चेहरे पर अपने लम्स से शनासाई के तासुरात देखकर मुस्कुराया था। ज़ारा तो पलटना ही भूल गई थी। उसकी शख्सियत का ऐसा तिलिस्म था कि ज़ारा को इस तिलिस्म से बाहर आना मुश्किल लगा। वो जो अपने दिल के इसरार के बावजूद इसका हाथ अपनी आंखों से हटाने लगी थी, उसकी मसहूर कुन आवाज़ अपनी कान के करीब महसूस करते हुए वहीं ठहर गई। वो इसके कान के करीब अपना चेहरा लाकर गंभीर से लहजे में गोया हुआ था। I may be thousands of miles away, but you are still the first thing on my mind. My love for you is more than our distance. अपनी बात कहने के बाद या इसे इसकी अहमियत बताने के बाद उसने इसकी आंखों से अपना हाथ हटाया था और इसके सामने आया था। ज़ारा तो अब तक इसके लफ्ज़ों में खोई हुई थी। वो जो इतनी देर से हदीद से पक्के वाला नाराज़ होने का इरादा कर रही थी, जो उसे इस पर गुस्सा आ रहा था, वो सब तो कहीं गायब हो गया था। उसका गुस्सा उसके दिल फरेब अंदाज पर किसी झाग की तरह बैठ गया था। पानी के बुलबुले की तरह हवा में तहलील हो गया था। और होता भी क्यों ना, मुकाबिल को दूसरों के दिल अपने लफ्ज़ों से, अपनी शख्सियत से तस्खीर करने आते थे। ज़ारा ने इसके अपने सामने आने पर इसकी तरफ देखा था जो कि वाइट जीन्स पैंट पर डार्क ग्रे शर्ट में मलबूस वाइट जीन्स जैकेट पहने बेहद जाज़िब नज़र लग रहा था। इसके स्याह बालों को इसने आज जेल से सेट नहीं किया था जो कि हवा के चलने से बार बार उसकी पेशानी पर बिखर रहे थे और ज़ारा का दिल धड़का रहे थे। वो अपनी ड्रेसिंग पर बहुत तवज्जो देता था, मगर क्या उसकी सहर अंगेज शख्सियत को इन सब की ज़रूरत थी? ज़ारा ने महबूब से इसे देखते हुए सोचा। ज़ारा इसे यूं देख रही थी जैसे कोई शख्स कच्ची नींद से बेदार होकर अपने सामने मौजूद पहले शख्स को यकटक देखता है। अब इतना गौर से देखोगी तो मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। हदीद ने इसे बगैर पलके झपके खुद को तकते पाया तो बिलाहिर इसे तंग करने की गर्ज से बोल पड़ा। हदीद ने इसकी आंखों के सामने हाथ हिलाते हुए अपनी बात कही और अपने हाथ में पकड़े ताज़ा गुलाब के फूलों का बुके इसकी तरफ बढ़ाया जिसकी खुशबू इस खूबसूरत माहौल में मजीद मुसव्वर कुन हो गई थी। दूसरी तरफ ज़ारा का इर्तिकाज़ टूटा था और उसने अपनी गंभीर पलकें झुकाई थी, जबकि इसकी इस बात से उसने एक पल को सोचा था कि क्या अभी उसे इससे मोहब्बत होना बाकी थी या वो कर चुकी। दूसरी जानिब उसके यूं पलके झुकाने पर हदीद ने उसकी जानिब देखा था जो कि ब्लू जीन्स पर वाइट घुटनों तक आती फ्रॉक में मलबूस, सर्दी से बचने के लिए लाइट ब्लू जीन्स की जैकेट पहने, लाइट सी पिंक लिपस्टिक लगाए, पाँव में वाइट स्नीकर्स पहने, अपने खूबसूरत बालों को वाइट गर्म स्टफ के हिजाब में छुपाए जिसमें इसका हल्की सी सुर्खी लिया चेहरा बेहद दिलकश लग रहा था। ज़ारा की ड्रेसिंग हमेशा नफीस हुआ करती थी जो कि इसकी शख्सियत की नाजुकी को मजीद निखारती थी। वो जो सुबह से मीटिंग्स में अपना दिमाग खपा रहा था और हासा थक गया था, ज़ारा हदीद को देखकर उसकी सारी थकावट जाने कहाँ सोई थी। उसकी नज़रें अपने चेहरे पर महसूस करते हुए ज़ारा ने एक पल के तवक्कुफ के बाद उसके बढ़ाए हुए फूल थाम लिए थे जो कि वो इसकी नाराज़गी दूर करने की गर्ज से लाया था। ज़ारा ने इसे बुके थामा था और अपना चेहरा नज़दीक करके इन फूलों की दिलफरेब खुशबू अपने अंदर उतारी थी। हदीद जिसे लगा था कि वो इसे बनाने में कामयाब रहा है, अगले ही पल स्पॉट चेहरे के साथ ज़ारा को वापसी की तरफ बढ़ता देखकर उसकी खुशफहमी 1 मिनट में तमाम हुई थी। उसे अपने नाज उठवाने की आदत थी और वो इसके नाज उठाने को हर पल तैयार था। ये तुम कहाँ जा रही हो? हदीद ने इसका हाथ पकड़कर इसका रुख अपनी तरफ करते हुए पूछा। अपने हाथों में इसके दिए हुए खूबसूरत फूलों का बुके थामे उसने हफ्की से पलटकर उसे देखा था। जहां मुझे होना चाहिए, ज़ारा ने हनूस हफ्की बड़े लहजे में जवाब दिया। एक तो अगर उस दिन उसने गुस्से में उसका फ़ोन कट कर दिया था तो उसने दोबारा फ़ोन करना गवारा न किया और अब अपने शहर में बुलाकर वो सुबह से लापता था। ज़ारा के पास इससे नाराज़ होने की लंबी लिस्ट थी। फिर तो गलत जगह जा रही हो, तुम्हें तो यहाँ होना चाहिए मेरे पास।
حدید کا انداز شرارت لیے ہوئے تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے مزید قریب کرتے ہوئے کہا، شاید اس دلکش موسم کا اثر تھا یا اپنی محبت کا ساتھ اسے شوخیاں سوجھ رہی تھی۔ اوہ، تو تمہیں وقت مل گیا؟ اب بھی نہ آتے تمہارے لیے تو مجھ سے زیادہ اپنا بزنس امپورٹنٹ ہے۔ میری پرواہ کہاں ہے تمہیں؟ تم مجھے اگنور کر رہے تھے۔ اس کے یوں اپنے قریب آنے پر زارا ایک پل کے لیے گھبرائی تھی، پھر دوسرے ہی لمحے اسے 2 قدم کا فاصلہ اختیار کرتے ہوئے وہ ہفکی سے بولی تھی، جبکہ اپنا ہاتھ وہ اس سے چھڑوا نہیں سکی تھی۔ زارا نے ہفکی بڑے لہجے میں اپنی بات کہی۔ چہرے کی سرخی بڑھنے لگی تھی، بلکہ بڑھتی ہوئی سردی کی طرح۔ جاننے یہ موسم کا اثر تھا یا اس کی موجودگی کا، وہ سمجھ نہ سکی۔ میں تمہیں کبھی اگنور نہیں کر سکتا زارا۔ زارا حدید ہو تم، مجھ میں خود سے زیادہ تم رہتی ہو۔ وہ اس کی ہفکی بڑی ناک کو دیکھ کر پیار سے کہہ رہا تھا، جبکہ زارا کو اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھنا محال لگا۔ اس کی آنکھوں میں موجود ہر وقت اپنے لیے بے تحاشا محبت زارا کو نظریں چرانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ ویسے تمہیں کون سا مجھ سے محبت ہے جو تم یوں خفا ہو رہی ہو؟ میں تو تمہارا زبردستی کا دھوکے باز شوہر ہوں نا۔ حدید نے اس کا ہاتھ پکڑ کر مین روڈ کی طرف چلتے ہوئے بظاہر بڑی سنجیدگی سے، جبکہ اسے تنگ کرنے کی غرض سے کہا۔ اس کی بات سے زارا نے ایک پل کے لیے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اس کے ماضی میں کہے ہوئے جملے اسے لوٹا رہا تھا۔ زارا نے اپنے الفاظ پر خود کو اور اس کی ایک ایک بات یاد رکھنے پر اس کی ذہانت کو کوسا۔ ہر دفعہ اس کے جملے وہ اسے ایک نئے انداز سے لوٹایا کرتا تھا۔ زارا نے اس کے سیاہ بالوں کو دیکھ کر ہفکی سے سر جھٹکا۔ کیا ہوا؟ اب میں نے کون سی گستاخی کر دی جو تم اتنے پیار سے مجھے دیکھ رہی ہو؟ حدید نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ اس کے مسلسل ہفکی بڑے خاموش نظروں پر حدید نے مسکراتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ اس دوران وہ سڑک کراس کر رہے تھے۔ زارا کو احساس ہوا یہ واپسی کا راستہ تو نہیں تھا، وہ مخالف سمت جا رہے تھے۔ اس کی بات پر محض اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد زارا نے مڑ کر پیچھے دیکھا تھا۔ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ سب انتظار کر رہے ہوں گے میرا۔ زارا نے اپنے قدم روکتے ہوئے اس سے استفسار کیا۔ بھگا کر لے جا رہا ہوں تمہیں، تمہاری ساری ناراضگی دور کرنے کا موڈ ہو رہا ہے میرا۔ حدید کا انداز غیر سنجیدہ تھا۔ اس نے اپنی بات ہلکا سا اس کی طرف جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہی تھی، جبکہ زارا کو اس کی دوسری بات بالکل سمجھ نہ آئی۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ زارا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ تم یقیناً لنچ کر چکی ہوگی، مگر تمہارے سو کولڈ محبت کرنے والے فارغ شوہر نے لنچ نہیں کیا، تو بس ہم وہیں جا رہے ہیں۔ حدید نے اس کی ناسمجھی کو دیکھتے ہوئے اپنی بات بدلی تھی، جبکہ زارا اس کے طنز پر محض اسے ہفکی سے دیکھ کر اپنا رخ بدل گئی۔ مجھے نہیں کرنا لنچ، واپس جانا ہے مجھے، اور ویسے بھی میں کسی کو بتا کر نہیں آئی، وہ سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ زارا کا انداز پریشانی لیے ہوئے تھا۔ بتا دیا تھا میں نے تمہارے ڈیڈ کو کہ تم میرے ساتھ ہو، اس لیے ڈونٹ وری۔ حدید نے اس کی بات سے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ اسے سخت چڑ تھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پورے خاندان سے اجازت لینے پر، بھلا وہ کب اپنے ارادوں سے دوسروں کو آگاہ کرنے کا عادی تھا۔ زارا کے لیے وہ اپنی عادتوں پر کمپرومائز کیا کرتا تھا، جو کہ حدید کے لیے آسان نہ تھا۔ اس کے بتانے پر وہ کچھ مطمئن ہوئی تھی۔ وہ دونوں مال روڈ پر موجود ایک خوبصورت سے مہنگے ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے تھے۔ ریسٹورنٹ میں کافی رش تھا۔ باہر کی نسبت ریسٹورنٹ میں سردی کچھ کم تھی۔ ریسٹورنٹ کچا کچ لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ مینیجر نے بمشکل ہی حدید کے کہنے کے مطابق ایک سائڈ ٹیبل ان کے لیے ارینج کیا تھا۔ زارا خاموشی سے بس اس کے پاس کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ مطلوبہ ٹیبل پر بیٹھنے کے بعد حدید نے اپنے لیے کافی کے ساتھ چکن سینڈوچز کا آرڈر دیا تھا، جبکہ زارا نے اپنے لیے چائے کا آرڈر دیا تھا۔ زارا کو کافی بالکل بھی نہیں پسند تھی، اور حدید نے اپنی پوری زندگی میں کبھی چائے نہیں پی تھی۔ وہ کافی پینے کا عادی تھا۔ زارا یوں ہی بیٹھی ارد گرد کا جائزہ لینے میں مصروف تھی، اور وہ اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ حدید اپنا دائنا ہاتھ ٹھوڈی کے نیچے رکھے اسے دیکھ رہا تھا، جو کہ اب پہلے سے کافی بدل گئی تھی۔ وہ بلا جھجک اپنی بات سے کہہ دیا کرتی تھی، اس سے لڑنے لگی تھی، اپنی خفگی کا اظہار کرنے لگی تھی، اور اس کی غیر موجودگی کو محسوس کرنے لگی تھی۔ حدید کو یہ بدلی بہت اچھی لگی۔ زارا کب سے اس کی نظریں اپنے چہرے پر ٹکی محسوس کر رہی تھی، جس سے وہ بے حد کنفیوز ہو رہی تھی۔ اسی لیے اس نے اسے دیکھنے سے گریز کیا۔ وہ یوں پہلی دفعہ اس کے ساتھ اکیلی کسی پبلک پلیس پر آئی تھی۔ ایک انجانی سی گھبراہٹ نے اسے اپنے خسار میں لیا ہوا تھا، جسے وہ اپنے چہرے سے ظاہر نہ کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ ویسے یہ سچ میں تم میٹنگ میں بیزی تھے یا جان بوجھ کر ڈرامہ کر رہے تھے؟ زارا نے اس کی نظریں خود سے ہٹانے کے لیے اس کی طرف دیکھ کر اسپاٹ سے چہرے سے پوچھا۔ وہ اس سے اس کے وقت کا حساب مانگ رہی تھی۔ حدید کو اچھا لگا اس کا یہ انداز۔ بہت بری بات ہے زارا، تم اپنے سیدھے سادے شوہر پر شک کر رہی ہو۔ ویسے تم ہمنا سے پوچھ سکتی ہو،
وہ میرے ساتھ ہی تھی آج سارا دن۔ حدید نے لفظ سیدھے سادے پر خاصا زور دیا تھا۔ زارا کو لگا اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے، جبکہ ہمنا کے ذکر سے اس کے چہرے پر ایک عجیب سی ناگواری دھر آئی تھی۔ حدید اپنی بات کے دوران مطمئن نظر آتا تھا، وہ کوئی مذاق نہیں کر رہا تھا۔ حدید ایک نیا پروجیکٹ شروع کرنے جا رہا تھا جس میں ہمنا نے بھی اس کے ساتھ کام کرنے کی اور انویسٹمنٹ کرنے کی درخواست کی تھی۔ حدید کو اس پروجیکٹ کے لیے تجربہ کار لوگوں کی ضرورت تھی اور ہمنا پچھلے 5 سال سے اپنے ڈیڈ کے بزنس میں ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ اس پروجیکٹ میں پارٹنرشپ کرنے سے ہمنا کی کمپنی کو بھی بہت فائدہ ہونے والا تھا۔ وہ اس کے پروجیکٹ میں 30% حصہ دار تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آج ہونے والی میٹنگ میں وہ سارا دن اسکائپ پر ان کے ساتھ تھی۔ اس نے انہیں اسکائپ پر جوائن کیا تھا۔ میٹنگ کے ختم ہوتے ہی حدید اپنے گھر آیا تھا۔ چینج کرنے کے بعد اس کا رخ سیدھا اس طرف تھا۔ وہ تیزی سے اپنی گاڑی دوڑاتے ہوئے یہاں پہنچا تھا۔ اسے لنچ کرنے کی فرصت ہی نہ ملی تھی، تو پھر لنچ بھی اس کے ساتھ ہی کر لینا تھا۔ مجھے یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ زارا نے بظاہر اسپاٹ سے چہرے سے کہا، جبکہ یہ طنز تھا۔ اس کی بات سے حدید کی مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ تم جیلس ہو رہی ہو؟ حدید نے اس کی بات پر ٹیبل پر تھوڑا آگے جھکتے ہوئے بڑے غور سے اس کے غصے سے تمتماتے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ میں یہ بات تمہیں آخری دفعہ کہہ رہی ہوں کہ میں اسے جیلس نہیں ہوتی۔ بھلا میرا اس کے ساتھ کیسا مقابلہ؟ وہ پہلے بھی اسے ہمنا کے حوالے سے یہ بات کہہ چکا تھا، اس لیے زارا نے اسے باور کروانے والے انداز میں کہا، جبکہ جانے کیوں اندر ہی اندر اس کی ناگواری کا گراف بڑھتا جا رہا تھا۔ ہاں یہ تو ہے، کہاں ہمنا کہاں تم؟ حدید نے اپنی چیئر سے واپس ٹیک لگاتے ہوئے ایک سرد آہ بڑھتے ہوئے کہا۔ زارا نے اس کے انداز پر اسے گھورا تھا۔ وہ کوئی جواب دیتی سے پہلے ویٹر نے اس کے آگے اس کی چائے کا کپ رکھا تھا اور حدید کو اس کی کافی اور سینڈوچز سرو کر کے چلے گیا تھا۔ حدید نے اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے اپنی کافی تھام لی تھی، جبکہ اس دوران وہ اس سے اس کے 2 دن بعد ہونے والے فائنل کمپٹیشن کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کے بعد بدلنے پر زارا نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا تھا اور اسے بتانے لگی۔ وہ دونوں اپنی باتوں میں مصروف تھے جب ان کے ساتھ بالکل سامنے والے ٹیبل پر 3 لڑکوں کا ایک گروپ آ کر بیٹھا تھا۔ حدید کی ان کی طرف پوچھ تھی، جبکہ زارا کو وہ بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ اپنے حلیے سے وہ کافی شوخ اور بدتمیز لگ رہے تھے۔ وہ لوگ کافی تیز آواز میں آپس میں بات چیت کر رہے تھے، جبکہ ایک دوسرے پر جملے کس رہے تھے۔ ایک عجیب سی وحشت محسوس ہو رہی تھی زارا کو ان کی موجودگی سے۔ ان میں سے ایک تو وہاں بیٹھتے ہی زارا کو دیکھتے ہی اس پر سے نظریں ہٹانا بھول گیا تھا۔ زارا کو اس کی نظروں سے کوفت ہوئی۔ زارا نے ایک نظر انہیں دیکھا تھا اور پھر کچھ سمٹ کر حدید کے سامنے بیٹھ گئی۔ حدید نے اسے یوں اپنے پیچھے دیکھتے اور اس کے چہرے پر اچانک نمودار ہونے والی گھبراہٹ کو دیکھا تھا۔ نازکی اس کے لب کے کیا کہیے، نازکی اس کے لب کے کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ وہاں موجود لڑکے نے زارا کو دیکھتے ہوئے حباست سے ہنستے ہوئے شعر پڑھا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں اس کے دوستوں نے بھی دیکھا تھا اور پھر نظروں ہی نظروں سے ایک دوسرے کو اشارہ کرنے لگے تھے۔ زہرا کا سر جانے کیوں مزید جھک گیا تھا۔ وہ کوئی چھوٹی بچی تو نہیں تھی جو اپنے سامنے بیٹھے اس لڑکے کی گندی نظریں اور اس کے زمائنی انداز کو نہ سمجھتی۔ اس کے یوں سر جھکانے پر پیچھے بیٹھے لڑکے نے حباست سے ہنستے ہوئے مسلسل اسے دیکھتے ہوئے ایک اور بےہودہ شعر پڑھا تھا، جس پر آگے بیٹھے حدید کی اپنے ہاتھ میں پکڑے کانٹے پر گرفت سخت ہوئی تھی۔ اس کا اپنا خون کھولتا ہوا محسوس ہوا۔ ضبط کرنا تو اب حدید کے لیے ناممکن تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنے ٹیبل سے اٹھا تھا اور عین اپنے پیچھے بیٹھے شخص کو، جس کا نیم رخ وہ اپنی نشست سے دیکھ سکتا تھا، سامنے والے کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر اسے گریبان سے پکڑ کر اٹھا کر اپنے سامنے کیا تھا۔ اپنے ہاتھ میں پکڑا کانٹا حدید نے عین اس کی آنکھ پر مارا تھا۔ اس کا ارادہ مقابل کی آنکھوں کو زائل کر دینے کا تھا، جس سے اس نے اس کی بیوی کو دیکھنے کی جرت کی تھی۔ وہاں موجود سب لوگ ہی اچانک اس طرف بڑھے تھے۔ زارا حدید کے اس رد عمل پر بے یقینی سے اپنی جگہ پر کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دوستوں کے درمیان میں ہونے کی وجہ سے وہ کانٹا اس لڑکے کی آنکھ کے اندر نہیں مگر اس کی آنکھ کا اوپری حصہ بری طرح زخمی کر گیا تھا۔ اس کی آنکھ سے ابل ابل کر خون باہر نکل رہا تھا اور بری طرح اس کے اس وار سے چلایا تھا۔ وہ اس افداد کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ حدید نے اس کے گریبان کو جھٹکتے ہوئے اسے اپنے سامنے کیا تھا۔ اس کے دوست ایک پل کے لیے مقابل کے غصے سے دہل گئے تھے۔ کیا بکواس کی تھی تو نے؟ دوبارہ کہو ذرا، حدید نے اس کی چوٹ پر ایک زوردار مکہ مارتے ہوئے کہا۔ وہ پیچھے چیئر پر کمر کے بل گرا تھا۔ حدید اس کی طرف بڑھتا جب ویٹر سمیت مینیجر نے آ کر منت سماجت کرتے ہوئے بمشکل اسے روکا تھا۔ ارد گرد کھڑے لوگ تماشا دیکھ رہے تھے۔ اس کے گرتے ہی اس کے دوست اس کی طرف لپکے تھے، جبکہ ان دونوں میں سے کسی ایک نے بھی اس کے غصے کو دیکھتے ہوئے
اس کی شخصیت کے الزام کو دیکھتے ہوئے غلطی سے بھی ان کے درمیان آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ زارا سانس تک روکے اس کی آنکھوں سے نکلتا ہوا خون دیکھ رہی تھی۔ یہ منظر زارا کے لیے دل دہلا دینے والا تھا۔ وہ سہم کر کھڑی پھٹی پھٹی آنکھوں سے بے یقینی سے کبھی غصے سے بڑے حدید کو تو کبھی کرسی پر گرے اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی جس کی حالت قید تھی۔ حدید کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس کا ارادہ اس کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ زبان بھی گدی سے کھینچ لینے کا تھا۔ مینیجر کے بار بار درمیان میں حائل ہونے اور منت سماجت کرنے پر وہ بمشکل اپنا اشتعال دباتا، اسے غصے سے گھورتا ہوا ٹیبل پر چند ہزار کے نوٹ پھینکتا ہوا زہرا کا ہاتھ تھام کر وہاں سے نکل گیا۔ زہرا کا ہاتھ برف کی مانند سرد تھا۔ جاتے جاتے وہ مین انٹرنس پر پڑا باری شو پیس پوری قوت سے ہاتھ مار کر گرا گیا تھا، جو کہ چھناکے کی آواز سے ٹوٹا تھا۔ اس کے گرنے کی زوردار آواز پر زارا نے سہم کر ایک پل کے لیے آنکھیں بند کی تھیں۔ جانے کیوں اسے حدید کے غصے سے ڈر لگ رہا تھا۔ حدید نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، وہ بس اپنی ناک کی سیدھ میں چل رہا تھا۔ حدید کے کان کی لو تک سرخ پڑ رہی تھی۔ غصے سے اس کا غصہ بے حد شدید تھا۔ زارا کی آنکھ سے چند موتی ٹوٹ کر گرے تھے جنہیں حدید دیکھ نہ سکا۔ کچھ دیر پہلے والا ان کا خوشگوار موڈ بدل چکا تھا۔ زارا کو حدید کا یہ عمل ڈرا گیا تھا۔ اسے لگا وہ اسے ڈانٹے گا، اپنا باقی ماندہ غصہ اس پر اتارے گا، مگر وہ خاموش تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ٹیشو سے غیر محسوس انداز میں اپنی لپسٹک صاف کی تھی، جو اس نے ہانیہ کے بے تحاشا اصرار کرنے پر لگائی تھی، جبکہ اس کا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا۔ دوسری طرف حدید کے ذہن میں مسلسل اس لڑکے کے بےہودگی بڑے جملے گونج رہے تھے۔ حدید کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس شخص کو زندہ زمین میں گاڑ دے۔ اس نے اس کے سامنے اس کی بیوی کو چھیڑنے کی ہمت کی تھی، اور حدید کو یہ بات کسی طور ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ یوں ہی قدم قدم چلتا تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا جب اس کی سماعتوں سے اس کی ہچکیوں کے ساتھ رونے کی آواز ٹکرائی۔ حدید نے بے حد حیرانی سے پلٹ کر زارا کو دیکھا، جو کہ بے آواز آنسو بہاتے ہوئے ہچکیاں بڑھ رہی تھی۔ وہ کیوں رو رہی تھی حدید کو سمجھ نہ آیا۔ کیا ہوا ہے، تم ٹھیک ہو زارا؟ حدید کے چہرے پر غصہ ہنوز رقم تھا۔ اس نے اپنے لہجے کو کسی حد تک نارمل رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا، تو تم نے اس کو کتنی بری طرح مارا، کتنے بے رحم ہو تم، اگر وہ مر جاتا تو؟ اس کے پوچھنے پر زارا نے اپنی آنکھوں میں حیرانی اور ہمدردی کے جذبات لاتے ہوئے پوچھا۔ اسے رہ رہ کر وہ شخص یاد آ رہا تھا جو بری طرح اپنی آنکھ پکڑے چلا رہا تھا۔ زارا کو اسے ہمدردی ہوئی، جو بھی تھا، مگر اس کی نظر میں حدید کو اسے ایسے نہیں مارنا چاہیے تھا۔ دوسری طرف حدید کو اس کی یہ بات مزید اشتعال میں مبتلا کر گئی۔ مطلب وہ اس لیے رو رہی تھی کہ اس نے اسے ایسے کیوں مارا؟ اسے اس انسان سے ہمدردی ہو رہی تھی جو کچھ دیر پہلے غلیظ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا میں نے تمہیں کچھ کہا؟ جب وہ بولا تو اس کا لہجہ بے حد سپاٹ تھا۔ زارا نے اس کی بات سے بے ساختہ نفی میں گردن ہلائی تھی۔ وہ کہیں نہ کہیں اس سے خوف زدہ تھی۔ اب ایک آنسو نہ نکلے تمہارا، وہ اسے وارننگ دے رہا تھا۔ اور رہی بات بے رحمی کی، تو ابھی تم مجھے جانتی ہی کتنا ہو، اس سے کہیں زیادہ بے رحم ہوں میں۔ حدید کا لہجہ حد جذبے سے عاری تھا۔ اس کے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا جو زارا کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسناہٹ پیدا کر گیا۔ اس نے دوبارہ اسے مخاطب نہیں کیا تھا، وہ اسے لیے سب کے پاس آ گیا تھا۔ سب سے ملتے ہوئے حدید کے چہرے پر کہیں بھی زارا کو کچھ دیر پہلے والی مسکراہٹ شوخی نظر نہ آئی تھی۔ وہ سنجیدہ تھا، بے حد سنجیدہ۔ وہ لوگ شام ہوتے ہی وہاں سے اسلام آباد واپس آ گئے تھے۔ عائشہ کے گھر سب نے اکٹھے ڈنر کیا تھا۔ حدید کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا ڈنر کرنے کا، مگر ارسلان کے بارہا فورس کرنے پر وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ اس کے بعد حدید نے زارا سے کوئی بات نہیں کی تھی، جبکہ زارا وقفے وقفے سے اس کے بے حد سنجیدگی لیے چہرے کو دیکھتی رہی تھی۔ کیا وہ اسے واقعی نہیں جانتی تھی؟ اس کے بدلتے موڈ کو، اس کے غصے کی شدت کو دیکھتے ہوئے زارا نے سوچا، حدید سارا وقت اس کی فیملی کے ساتھ ہی رہا تھا، جاتے ہوئے وہ انہیں باہر تک چھوڑنے آیا تھا۔ اس نے تب بھی زارا سے کوئی بات نہیں کی تھی، جبکہ زارا ہانیہ سے اور اس کی فیملی سے ملتے ہوئے منتظر تھی۔ چلو اب بس بھی کر دو ارسلان، اور کتنا سونا ہے، 2 بج رہے ہیں دوپہر کے۔ نورین بیگم نے اس کے منہ سے تکیہ ہٹاتے ہوئے کہا۔ وہ جو دنیا جہاں سے بے خبر سویا اپنی نیند پوری کرنے اور کل کی تھکاوٹ اتارنے میں مصروف تھا، نورین بیگم کے یوں منہ سے تکیہ ہٹانے پر کس مسایا تھا، اور ایک نظر گھڑی پر وقت دیکھا جہاں پر واقعی 2 بج رہے تھے۔ وہ لوگ رات اسلام آباد سے کافی لیٹ نائٹ واپس آئے تھے، اس لیے اب تھکاوٹ سے کسی کی بھی آنکھ نہیں کھل رہی تھی۔ تھوڑی دیر اور سونے دیں، نورین بیگم کے بلینکٹ کھینچنے پر ارسلان نے منت کرنے والے انداز میں کہا۔ شرم کرو ارسلان، 2 بجے بھی اٹھنے کا دل نہیں کر رہا۔ دوسری طرف وہ محترمہ جنہیں کوئی ہوش ہی نہیں ہے، کوئی 20 آوازیں دے چکی ہوں اسے، مگر بے سود۔ نورین بیگم نے اس کی بات اور سستی لیے ہوئے انداز کو دیکھ کر خفگی سے کہا۔ ارسلان ان کی بات سے مدہم سا مسکرایا تھا۔
تو سونے دینا میری پرنسس کو، آپ نے کیا کروانا ہے اسے، اتنی سی جان ہے اس کی، تھک گئی ہوگی۔ ارسلان نے اپنے بستر کے سائڈ پر بیٹھی نورین بیگم کی گود میں سر رکھتے ہوئے زارا کو سوچ کر پیار سے کہا، بس رہنے دو، اب بچی تھوڑی ہے، کچھ ماہ بعد اس کی شادی ہے، مجال ہے جو تھوڑی سی بھی ذمہ دار ہو۔ مجھے تو حدید کی فکر ہو رہی ہے، کتنا سلجھا ہوا شریف لڑکا ہے۔ نورین بیگم زارا کی لاپرواہ طبیعت پر اسے سوچتے ہوئے ارسلان سے بولی، انہیں اپنے لائق اور ہینڈسم داماد کی فکر ہونے لگی۔ میرے لیے تو وہ آج بھی میری چھوٹی سی پرنسس ہے جو ہر کام کے لیے مجھ پر انحصار کرتی تھی، اور آپ فکر نہ کریں، آپ کا داماد آپ سے کبھی شکایت نہیں کرے گا، اتنا تو مجھے یقین ہے۔ ارسلان نے حدید کی زارا کے لیے محبت کو، اس کی فکر کو سوچ کر محظوظ ہوتے ہوئے کہا، کل زارا کا بار بار حدید کو دیکھنا کم از کم ارسلان سے تو مخفی نہ رہ سکا تھا، جسے اسے کوئی شبہ نہ رہا کہ صرف حدید ہی اسے محبت نہیں کرتا بلکہ زارا بھی اسے چاہتی تھی۔ وہ تو مجھے پتا ہے، مگر پھر بھی اسے اب اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے، اور تم بھی اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا چھوڑ دو۔ ماشاءاللہ سے اب نکاح ہو گیا ہے، شادی ہونے والی ہے اس کی، اپنے کام خود کرنے کی عادت پڑے اسے۔ نورین بیگم نے اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے کہا، شادی ہونے سے وہ کوئی پڑھائی تو نہیں ہو جائے گی، ہمیشہ حدید کی بیوی سے پہلے میری پرنسس ہی رہے گی۔ پتہ نہیں کیوں ارسلان جب بھی زارا کی رخصتی کے بارے میں سوچتا تھا تو اس کا دل ایک عجیب سے درد سے دوچار ہو جاتا تھا۔ اپنی بہن کے اس گھر سے رخصت ہو جانے کا درد، اس سے جدائی کا خوف، وہ اس سب کو محسوس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنی اولاد کی طرح ہی تو پالا تھا اس نے زارا کو۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا ضد کے معاملے میں، بالکل اپنی دادی پر گئے ہو، اب ہٹو پیچھے، میں اسے اٹھا کر آؤں، پھر اٹھ کر ناراض ہوگی مجھ سے کہ میری ظہر کی نماز چھوٹ گئی، آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ نورین بیگم نے اسے اپنی گود سے اٹھاتے ہوئے کہا، جبکہ ارسلان کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا اٹھنے کا۔ بیٹھ جائیں نا تھوڑی دیر میرے پاس بھی۔ ارسلان نے ان کا ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھاتے ہوئے کہا، اب کیا ہوا ہے، بہت تنگ کرتے ہو تم دونوں مجھے، کوئی بھی میرا کہنا نہیں مانتا۔ نورین بیگم نے اس کی سستی کو دیکھتے ہوئے بظاہر حفقی سے کہا، امی زارا کو ڈانٹا نہ کریں پلیز، وہ لیٹ اٹھے، جرسی پہنے یا نہ پہنے، چاہے کھانا آدھا دھورا چھوڑ دے، اپنی الماری سیٹ کرے یا نہ کرے، وہ جو بھی کرے آپ پلیز اسے ڈانٹا مت کریں۔ کچھ ہی مہینوں کی مہمان ہے وہ ہمارے پاس، میں اسے بے حد خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب کی دفعہ ارسلان کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ 2 دن پہلے نورین بیگم زارا کو جرسی نہ پہننے پر اچھا خاصا ڈانٹ رہی تھیں، جسے ارسلان خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ ان کے ڈانٹنے پر زارا منہ پھلا کر دادی کے پاس چلی گئی تھی، جبکہ ارسلان نورین بیگم سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر وہ آفس کے لیے لیٹ ہو رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے شوق ہے اسے ڈانٹنے کا؟ جتنا پیار مجھے تم سے ہے اس سے کہیں زیادہ زارا سے ہے۔ تمہارے بعد بہت منتوں مرادوں سے مانگا ہے ہم نے اللہ سے، اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تر ہے مجھے، بس مجھے اس کی لاپرواہی پر غصہ آ جاتا ہے، وہ اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی، اس لیے میں اسے بار بار ٹوک دیتی ہوں۔ یہ بات کہتے ہوئے نورین بیگم کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ زارا سے دور رہنے کا تو ان میں بھی حوصلہ نہ تھا۔ ایک لمحہ تھا جہاں پر ارسلان اور نورین بیگم دونوں ہی اپنی اپنی جگہ اداس ہوئے تھے۔ میں سوچ رہا ہوں ہم بھی اسلام آباد شفٹ ہو جائیں، پھر ہم روز ہی زارا سے مل لیا کریں گے، ارسلان نے جذبات سے بوجھل لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں بس یہی کمی رہ گئی ہے، نورین بیگم نے اس کی بات سے محظوظ ہوتے ہوئے ہنس کر کہا۔ بڑی امی باہر فریحہ آنٹی آئی ہیں، آپ کو بلا رہی ہیں۔ وہ دونوں اپنی باتوں میں مصروف تھے جب ماہم ہلکا سا نوک کر کے اندر داخل ہوئی اور نورین بیگم کو دیکھتے ہی ایک سانس میں اپنی بات کہہ دی۔ وہ ہرگز ارسلان کے کمرے میں آ کر نورین بیگم کو پیغام نہیں دینا چاہتی تھی، مگر اس وقت لاؤنج میں اس کے سوا تھا ہی کون جو انہیں بلانے آتا۔ نورین کو بخار تھا اس لیے وہ آج نہیں آئی تھی۔ ارسلان اس کی جلد بازی پر اپنی مسکراہٹ چھپا گیا۔ ہاں میں نے ہی بلایا تھا انہیں، شاپنگ پر جانا ہے مجھے ان کے ساتھ، چلو اب بس کرو ارسلان، اٹھ جاؤ اور زارا کو بھی اٹھا کر لاؤ اپنے ساتھ۔ نورین بیگم ماہم کے پیغام دینے پر عجلت میں اپنی بات کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئی، جبکہ ماہم کو باہر نکلتا دیکھ ارسلان نے جلدی سے اسے آواز دی تھی اور اپنے بستر سے اٹھا تھا۔ ماہم نے پلٹ کر الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تم ہمارے ساتھ مری کیوں نہیں گئی؟ ارسلان نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اپنے سینے پر دونوں ہاتھ باندھ کر اسپاٹ سے چہرے سے پوچھا۔ وہ ایک پل میں سنجیدہ ہوا تھا۔ اسے اتنا سیریس دیکھ کر ماہم کا سانس خشک ہوا۔ پب پڑھنا تھا مجھے، پیپرز ہیں میرے نیکسٹ منتھ، ماہم نے بغیر اس کی طرف دیکھ کر جواب دیا، جبکہ اپنے لہجے کو وہ بمشکل ہی مضبوط رکھ پائی تھی۔ ایک دن میں کون سا نقصان ہو جانا تھا جو تم اتنا سیریس ہو رہی تھی؟ ارسلان نے ہنوز سنجیدگی سے پوچھا۔ ٹیسٹ تھا میرا، بس اسی لیے، ماہم کو سمجھ نہ آئے وہ کیا کہے،
جبکہ وہ سراسر جھوٹ بول رہی تھی کیونکہ اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں تھا۔ وہ اس کی سنجیدہ آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اور اسی ٹیسٹ کی تیاری کرنے تم اپنے ماموں کے گھر گئی تھی اور پھر وہاں سے آئس کریم کھانے۔ ویسے اچھا طریقہ ہے یہ بھی ٹیسٹ کی تیاری کرنے کا۔ ارسلان نے ماہم کی طرف دیکھ کر ایک ایک بات پر زور دے کر کہا۔ وہ اسے بتا رہا تھا کہ وہ اصل بات سے واقف ہے، اسے خواہ مخواہ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں۔ صبح جب وہ فجر کی نماز پڑھ کر کچھ دیر دادی کے پاس بیٹھا تھا تو یہ سب اسے دادی نے ہی بتایا تھا۔ ماہم کا چہرہ ایک پل کے لیے سفید ہوا تھا۔ اسے اپنی ماں کی بات نہیں ماننا چاہیے تھی، اس بات کا احساس اسے اب ہوا۔ نہیں وہ تو بس ماہم کو کوئی جواب سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کہے۔ اگلی دفعہ جب ٹیسٹ کی تیاری کرنے کا موڈ ہو تو مجھے بتانا، میں خود چھوڑ کر آؤں گا تمہیں تمہارے ماموں کی طرف۔ ارسلان اسے کچھ جتاتا ہوا خاموشی سے اس کی سائڈ سے ہو کر واش روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ماہم اپنی آنکھوں میں آئی ہلکی سی نمی کو چھپا گئی۔ شاید وہ اس سے ناراض ہو گیا تھا۔ رابعہ بیگم نے اسے زبردستی بھیجا تھا اس کے ماموں کے گھر، اور پھر وہاں اچانک ہی سب کزنز نے آئس کریم کا پلان بنا لیا۔ ناچارہ ماہم کو بھی ان کے ساتھ جانا پڑا۔ ارسلان کبھی ماہم سے خفا نہ ہوتا اگر وہ واقعی ہی گھر پر رہ کر اپنے پیپرز کی تیاری کرتی۔ وہ اس سے اب بھی ناراض نہیں تھا، مگر اس کے یوں جھوٹ بولنے پر اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے اس نے اسے احساس دلانا ضروری سمجھا۔ پھپھو، آپ کا کراچی جانا ضروری ہے، میں کیسے رہوں گی آپ کے بغیر؟ زینی نے سامان پیک کرتی سعدیہ کے شانے پر سر رکھتے ہوئے اداسی سے کہا۔ 2 دن میں واپس آ جاؤں گی زینی۔ اور تم کوئی چھوٹی بچی ہو جو ایسے کر رہی ہو؟ سعدیہ نے ہولے سے اس کا شانہ تھپ تھپا کر کہا۔ انہیں کراچی میں 1-2 بہت اہم کام تھے جس کی وجہ سے وہ جا رہی تھی۔ زینی کا گھر جن لوگوں کو رینٹ پر دیا تھا وہ اس پر اپنا قبضہ ہی جما کر بیٹھ گئے تھے، اس لیے سعدیہ نے وہاں جا کر ہی ان لوگوں سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ لوگ فون پر تو اس کی سن نہیں رہے تھے، اور یہ بات انہوں نے زینب کو ہرگز نہیں بتائی تھی، مبادا وہ اپنا بیٹ اور ہاکی لے کر ان کی ٹانگیں توڑنے ہی نہ پہنچ جائے۔ زینی بے حد جذباتی لڑکی تھی۔ اچھا آپ کیوں جا رہی ہیں یہ تو بتا دیں، زینی نے ان سے علیحدہ ہو کر سنجیدگی سے پوچھا۔ ارے بتایا تو تھا، حمزہ کی موم نے انوائٹ کیا ہے، اور فرید بھائی سے بھی تمہارے بابا کے بزنس کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے، بس 2 دن میں سارے کام نپٹا کر واپس آ جاؤں گی۔ سعدیہ نے عام سے لہجے میں اسے اپنی بات بتائی۔ ٹھیک ہے مگر جلدی آئیے گا، پھپھو میں آپ کو بہت زیادہ مس کروں گی۔ زینی نے ان کے ہاتھ سے کپڑے لے کر اسے خود طے کرتے ہوئے کہا۔ اسے ہاسپٹل سے چھٹیاں ملنا ناممکن تھا، ورنہ وہ خود ان کے ساتھ جاتی۔ اوکے میری جان، سعدیہ نے دل سے مسکراتے ہوئے اس کے مان جانے پر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنی باقی ماندہ پیکنگ کرنے لگی۔ آج رات 8 بجے کی اس کی فلائٹ تھی۔ ہوا میں بے حد ہنکی تھی، ٹھنڈ اپنے عروج پر تھی، آسمان پر موجود چاند بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ ٹیبل پر پڑا چائے کا مگ ٹھنڈا ہونے کو تھا، اس میں سے اڑتی بھاپ اب بالکل ختم ہو چکی تھی۔ وہ ارد گرد سے بے نیاز اپنی سوچوں میں غرق تھی۔ چاکلیٹ کلر کے تیز براؤن ڈریس پر اسکن شال کو اچھے سے اپنے گرد لپیٹے، بالوں کو لاپرواہی سے کھلا چھوڑے، وہ ارد گرد سے بے خبر اسی سوچنے میں مصروف تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹچ ہر۔ زارا کو اس کی پہلی دفعہ اپنے لیے غصہ کرنا یاد آیا جب وہ اسلام آباد میں گم ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں غصے کی زیادتی سے سرخ ہو گئی تھیں۔ وہ مقابل کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس کے منہ پر ایک زوردار مکہ مار کر اس کا ناک کا حشر کر دیا تھا۔ وہ اس کے معاملے میں بے حد جذباتی تھا۔ دوسری دفعہ جب وہ عائشہ کے گھر کچن میں اکیلی چلی گئی تھی اور وہاں پر اس لڑکے نے اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی، اس وقت بھی زارا نے اسے شدید غصے میں دیکھا تھا۔ وہ اسے مار مار کر اس کے چہرے کا نقشہ بگاڑ چکا تھا۔ سرمئی آنکھیں غصے کی شدت سے قہر آلود تھیں۔ اور تیسری دفعہ زارا نے اسے کل غصے میں دیکھا تھا جو کہ ان دونوں دفعہ سے زیادہ شدید تھا۔ وہ اس کی آنکھ بری طرح زخمی کر چکا تھا۔ غصے کی انتہا تھی کہ اس کے کان کی لو تک سرخ تھی۔ زارا کو اس کا غصہ ضبط کیا چہرہ یاد آیا۔ وہ اس کے معاملے میں بے حد پوزیسو تھا۔ زارا ہنوز بادلوں میں چھپے چاند کو دیکھتے ہوئے اسے سوچ رہی تھی، جس نے کل سے لے کر اب تک اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ تم یہاں ہو زارا، میں تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈ رہا تھا۔ ارسلان کی آواز نے اس کی سوچوں میں خلل ڈالا تھا۔ زارا نے اپنی پلکیں چپکتے ہوئے اپنے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ارسلان کو دیکھا۔ ٹیبل پر چائے کا مگ اتنی سردی میں ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ کیا سوچا جا رہا ہے اکیلے اکیلے؟ ارسلان اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو پتہ ہے بھائی، اس کا غصہ بہت شدید ہے۔ زارا ابھی بھی کل کے ہوئے واقعے کے زیر اثر تھی۔ اس نے دوبارہ آسمان کو دیکھتے ہوئے اسپاٹ سے چہرے سے کہا۔ دوسری طرف ارسلان کی مسکراہٹ ایک پل میں سمٹی تھی۔ کیا اس نے تم پر غصہ کیا؟ ارسلان نے اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، میرے لیے غصہ کیا، اور ایک بار نہیں بار بار۔ زارا نے اس کی طرف دیکھ کر بے تاثر آنکھوں سے کہا۔ وہ جو ایک پل کے لیے جانے کیا سوچنے لگا تھا، اس کی بات سے کچھ مطمئن ہوا۔
کیا مطلب، کچھ ہوا تھا کیا؟ ارسلان نے اس کی طرف دیکھ کر مزید پوچھا، جس پر زارا نے اسے کل کے ہوئے واقعے کے بارے میں بتایا، اور ارسلان پہلی دفعہ غصہ کرنے کی بجائے اس کی بات سن کر مسکرایا تھا۔ وہ اپنی پرنسس کے لیے ایک پرنس کا انتخاب کر چکا تھا جو کہ اپنی عزت کی حفاظت کرنا خوب جانتا تھا۔ بھائی کوئی غصے میں ایسے بھی کرتا ہے بھلا؟ اتنا برا مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اس کی آنکھ ضائع ہو جاتی تو؟ زارا نے اپنی بات کہتے ہوئے ہلکا سا سر جھٹکا تھا۔ یہی بات تو اس نے حدید سے کہی تھی، جس پر حدید نے اسے بھی جھڑک دیا تھا اور اسے منہ پھلا کر بیٹھا تھا۔ وہ تو انسانی ہمدردی کے تخت کہہ رہی تھی، مگر جانے وہ کیا سمجھا۔ غیرت مند مرد ایسے ہی ہوتے ہیں زارا، اور رہی بات اس کی آنکھ کی تو یہ بات اسے اپنی زبان چلانے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ ارسلان کا لہجہ تیز تھا۔ زارا نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا۔ تم خوش ہو نا زارا حدید کے ساتھ؟ ارسلان نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ اس کا لہجہ بے حد دوستانہ تھا۔ بہت زیادہ۔ زارا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنی پلکیں جھکا لیں۔ ارسلان اس کے انداز پر مسکرایا تھا۔ پرسوں کے کمپٹیشن کی کیسی تیاری ہے؟ تمہیں ہر حال میں جیتنا ہے، ارسلان نے اپنی بات پوچھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ اچھی ہے انشاءاللہ، زارا نے ایک عزم سے کہا۔ کہیں نہ کہیں اسے ڈر بھی تھا کہ کہیں وہ نہ ہار جائے، مگر اب اس نے اس بات کا فیصلہ اللہ کے سپرد کر دیا تھا، جس سے اس کا دل پرسکون ہو گیا تھا۔ انشاءاللہ میں بھی چلوں گا تمہارے ساتھ، اور ابو بھی۔ کیا حدید آئے گا؟ ارسلان نے اپنی بات کہتے ہوئے آخر پر اسے حدید کا پوچھا۔ اس کمپٹیشن کو لے کر وہ کافی سنجیدہ تھا۔ پتہ نہیں، زارا نے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ اس کا موڈ دیکھتے ہوئے تو زارا کو یہی لگ رہا تھا کہ وہ نہیں آئے گا، نہ ہی اس نے اس سے اس حوالے سے کوئی بات کی تھی۔ زارا کا دل اچانک اداس ہوا۔ اچھا چلو آؤ نیچے، یہاں بہت سردی ہے، اور آج تو تمہارے ہاتھ کی چائے پینے کا موڈ ہو رہا ہے میرا۔ کیا مجھے اپنی پرنسس کے ہاتھ کا ایک مزیدار چائے کا کپ ملے گا؟ ارسلان اپنی بات کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اپنی ہتھیلی آگے پھیلا کر اسے بھی اٹھنے میں مدد دی۔ زارا اس کی بات سے اور انداز سے ہنستے ہوئے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ چائے کے بعد آپ مجھے پیسے دیں گے، میرا انعام؟ زارا کا انداز یاد دلانے والا تھا کہ وہ مفت میں چائے نہیں پلائے گی۔ پرنسس مجھ پر رحم کرو، اپنے بھائی کو اور کتنا لوٹو گی؟ ارسلان نے مسکین سی شکل بنا کر کہا۔ مجھے پیسے دینے سے کون سا آپ کے پیسے کم ہو جائیں گے؟ آپ خود ہی تو کہتے ہیں مجھے پیسے دینے سے آپ کے پیسے ڈبل ہو جاتے ہیں۔ زارا نے اس کی بات سے اپنی آنکھیں گول گھماتے ہوئے اسے اس کی بات یاد کرواتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ تو ہے، بہت لکی ہو تم ہمارے لیے، ارسلان نے اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ بس پھر قدر کریں میری، زارا نے اپنی گردن اکڑا کر کہا۔ ہم تو تمہاری تبھی سے قدر کرتے ہیں جب سے تم اس دنیا میں آئی ہو، اور ہمیشہ کرتے رہیں گے، ارسلان نے محبت سے کہا۔ زارا اس کی بات سے مسکرا دی۔ وہ دونوں یوں ہی باتیں کرتے نیچے کی طرف بڑھ گئے۔ پیچھے رات بڑھتی جا رہی تھی اور سردی کی شدت بھی۔ بھائی آخر آپ پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں؟ جو بات سچ تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اگر آپ کو مجھ پر نہیں یقین تو آپ اس سے خود پوچھ لیں، ہانیہ نے اپنے لہجے میں بیزاری لیے کہا۔ بیہیو یور سیلف ہانیہ، تم بہت بدتمیز ہوتی جا رہی ہو، ہماری ڈھیل کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ حدید کا انداز وارننگ دینے والا تھا۔ وہ اسے کالج چھوڑنے آیا تھا اور راستے میں اسے احسن اور اس کی دوستی کے ختم ہونے کی وجہ پوچھ رہا تھا۔ وہ ان دونوں کا ایک دوسرے سے لا تعلق ہونا اچھے سے دیکھ رہا تھا۔ مری میں بھی وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ تھے، جبکہ حدید کے لیے تو یہ ایک نیا منظر تھا۔ وہ دونوں دن میں 10 دفعہ لڑتے تھے اور 10 دفعہ صلح کرتے تھے، مگر اس بار اس نے ان دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے سرد مہری کے سوا کچھ نہ دیکھا تھا۔ آئی ایم سوری، ہانیہ کو اپنے لہجے کا احساس ہوا تو اس نے فوراً حدید سے معذرت کی۔ جاؤ تمہاری کلاس سٹارٹ ہو گئی ہے، حدید نے اپنی آنکھوں پر بلیک شیڈ لگاتے ہوئے اجنبیت سے کہا۔ اس نے دوبارہ ہانیہ کی طرف نہیں دیکھا تھا اور اس کی گئی معذرت کو سراسر اگنور کیا تھا۔ بھائی بات تو سنیں، ہانیہ نے اس کے لہجے میں اجنبیت دیکھ کر شرمندگی سے منمناتے ہوئے کہا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے ہانیہ، اترو میری گاڑی سے۔ حدید نے اسپاٹ سے چہرے سے اسے دیکھتے ہوئے گاڑی سے اترنے کا اشارہ کیا۔ بدتمیزی وہ کسی کی بھی برداشت نہیں کیا کرتا تھا۔ ہانیہ کے یوں تیز لہجے میں بولنے پر حدید کو غصہ آیا تھا۔ ہانیہ رونی صورت بنا کر ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے خاموشی سے گاڑی سے اتر گئی، جبکہ دل ہی دل میں وہ اپنی بے تکی کینچی کی طرح چلتی زبان کو کوس رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد حدید نے اپنی گاڑی آفس کے راستے پر ڈال دی، جبکہ اب وہ احسن سے بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ہر بات کی تہہ تک پہنچنا تو اس کی عادت تھی۔ وہ دوسروں کی دی گئی سٹیٹمنٹس پر اعتبار نہیں کیا کرتا تھا۔ ہانیہ کی سنائی گئی کہانی جس میں سارا قصور احسن کا تھا اور اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ حدید کو اس کی بات پر ذرا بھی یقین نہیں تھا۔ وہ اسے بھی اچھی طرح جانتا تھا اور احسن کو بھی۔ کچھ تو تھا، یہ دونوں اچانک سے اتنے سیریس ہو گئے تھے اور حدید اس معاملے کی تہہ تک جانا چاہتا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ وہ اپنی آرٹ اکیڈمی جانے کے لیے اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی جب رابعہ بیگم ہلکا سا دروازہ ناک کر کے
زارا کے کمرے میں داخل ہوئی۔ بال برش کرتی زارا نے پلٹ کر انہیں دیکھا تھا۔ ارے کہیں جا رہی ہو تم؟ رابعہ بیگم نے اسے تیاری کرتے دیکھ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ جی اکیڈمی جا رہی ہوں۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ زارا نے اپنے بالوں کو پونی میں قید کرتے ہوئے انہیں دیکھ کر پوچھا۔ ہاں کام تو تھا، ایک بہت ضروری بات کرنی تھی۔ چلو تم واپس آؤ پھر سے ہی، رابعہ بیگم نے اپنے چہرے پر اداسی لاتے ہوئے کہا۔ نہیں کوئی بات نہیں، آپ بتائیں کیا بات کرنی ہے؟ اکیڈمی جانے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا، زارا نے ان کے چہرے پر اداسی دیکھتے ہوئے فوراً کہا۔ تمہیں دیر تو نہیں ہو گئی؟ رابعہ بیگم نے دنیا جہاں کی فکر مندی اپنے لہجے میں سموتے ہوئے پوچھا۔ زارا نے ان کی بات سے نفی میں سر ہلایا تھا تو وہ گلا کھنگار کر اپنی بات کہنا شروع ہوئی۔ اس دوران وہ اس کے کمرے میں موجود 3 سیٹڈ صوفے پر بیٹھ چکی تھیں اور اسے بھی اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا، جس پر زارا انہیں دیکھتی ہوئی ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ دیکھو زارا، تم مجھے غلط مت سمجھنا، میں تم سے بالکل ویسے ہی پیار کرتی ہوں جیسے بھابھی کرتی ہیں۔ میں مانتی ہوں کہ مجھ سے ماضی میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں جن کا میں سچے دل سے ازالہ کرنا چاہتی ہوں۔ تمہیں لے کر میں نے احمد سے جو جھوٹ بولا تھا جس سے اس نے تم سے شادی پر انکار کر دیا تھا، اس بارے میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے احمد کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے کہ یہ سب میری غلط فہمی تھی، تم ویسی لڑکی نہیں ہو، اور وہ بھی یہ سچ جاننے کے بعد بے حد شرمندہ ہے۔ اپنی بات کہتے وہ بغور زارا کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی۔ زارا کو لگا جیسے کوئی اس کے زخم ادھیڑ رہا ہو۔ وہ جو کچھ دیر پہلے پرسکون تھی، اب خود کو ایک شدید بے چینی کے حصار میں گرا محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس بارے میں کبھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ کبھی اپنا ماضی نہیں دہرانا چاہتی تھی، نہیں یاد کرنا چاہتی تھی اس شخص کو جس نے اسے سارے خاندان کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیا تھا، جو محض کسی کی سنائی گئی باتوں پر اعتبار کر کے اسے چھوڑ گیا تھا۔ وہ اپنی دیوانگی کو یاد نہیں کرنا چاہتی تھی جس میں اس نے ایک عرصہ اس کے خواب دیکھتے ہوئے گزارا تھا۔ زارا کے لیے اس کا ذکر اب غیر اہم تھا، مگر باعث تکلیف ضرور تھا۔ پلیز چچی، میرے دل میں آپ کے لیے کوئی بدگمانی نہیں ہے، آپ پلیز یہ باتیں مت دہرائیے، زارا نے ضبط سے کہا۔ لہجہ جانے کیوں نم ہونا شروع ہوا، دل ایک عجیب سے درد سے دوچار ہوا۔ میں تمہیں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں زارا، انسان سب کچھ بھلا سکتا ہے مگر اپنی پہلی محبت نہیں۔ وہ تمہاری طرف واپس لوٹنا چاہتا ہے، پلیز زارا اس سے ایک دفعہ مل لو، وہ بہت پچھتا رہا ہے۔ غیروں سے زیادہ اپنوں کو اہمیت دینی چاہیے زارا۔ حدید تو پرایا ہے، احمد سے تو تمہارا بچپن کا رشتہ ہے، تمہیں اپنی پہلی محبت کو ترجیح دینا چاہیے۔ رابعہ بیگم کا انداز سمجھانے والا تھا۔ ان کی بات سے زارا نے ایک پل کے لیے پھٹی پھٹی نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ ان کی باتیں کسی ہتھوڑے کی طرح اس کے دل و دماغ پر ضرب لگا رہی تھیں۔ زارا نے ضبط سے اپنی دونوں مٹھیاں بھینچی تھیں۔ وہ اسے ایسے مشورے دے رہی تھی، کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ اب وہ کسی اور کی منکوحہ ہے؟ اس کے لیے ایسا سوچنا بھی حرام ہے۔ رابعہ بیگم جانے احمد کے بارے میں سے کیا کیا بتا رہی تھیں۔ زارا کا ضبط جواب دے گیا، اور پھر جب وہ بولی تو لہجہ مضبوط کیا ہوا تھا مگر آنسوں سے بوجھل مضبوط لہجہ۔ احمد میری پہلی محبت نہیں، میری بے وقوفی تھا، مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں، میں کیوں ملوں اس سے؟ کیا آپ نہیں جانتی کہ وہ میرے لیے نامحرم ہے؟ رہی بات غیروں کو اہمیت دینے کی، تو حدید میرے لیے غیر نہیں ہے، وہ میرا شوہر ہے، میرا سب سے قریبی رشتہ اسی سے ہے، اور احمد وہ میرا کزن تھا۔ اب شاید بھول گئی ہیں کہ دادی نے اس گھر میں کسی کو بھی اس کی فیملی سے رابطہ رکھنے سے منع کیا ہے، اس کی فیملی سے قطع تعلق کیا ہے، اس اعتبار سے میرا کوئی کزن نہیں۔ زارا کے لہجے میں بلا کی سنجیدگی تھی، اس کا لہجہ بے حد مضبوط تھا۔ یہ حدید کی محبت ہی تھی کہ وہ اتنے پورے اعتماد ہو گئی تھی۔ دوسری طرف رابعہ بیگم تو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ انہیں تو بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ زارا اس طرح سے ان کی باتوں کا جواب دے گی۔ وہ تو اسے بے وقوف لڑکی سمجھتی تھیں جو کہ ان کے مطابق احمد کا نام سن کر فوراً ہی ان کے اشاروں پر ناچنے کے لیے تیار ہو جائے گی، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹا تھا۔ اس کے لہجے میں کہیں بھی احمد کو کھونے کا دکھ نہیں تھا، بلکہ حدید کے ساتھ کی سرشاری کا عنصر واضح تھا۔ دیکھو زارا، تم حدید کو احمد پر فوقیت دے کر اچھا نہیں کر رہی، یہ مرد ذات بہت کم ظرف ہوتی ہے، وہ کل کو تمہیں اس بات پر نیچا دکھانے سے بالکل بھی گریز نہیں کرے گا کہ تمہاری شادی ٹوٹ چکی ہے۔ جانے کیا وجہ تھی کہ تمہیں تمہارے کزن نے ہی ٹھکرا دیا، یہ ٹیگ تم پر ہمیشہ لگا رہے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہ ٹیگ جس کی وجہ سے لگا ہے تم واپس اس کے پاس چلی جاؤ، وہ تمہارا منتظر ہے، اس سے مل لو ایک دفعہ۔ ایک پل کے لیے زارا کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ وہ حدید کو زیادہ نہیں تھوڑا بہت تو جانتی تھی کہ وہ کم ظرف مردوں میں سے نہیں ہے۔ ان کی باتیں اس کا دماغ خراب کر رہی تھیں۔ جانے وہ کیا کہنا چاہتی تھی۔ یہ عورت کچھ دیر پہلے اسے کہہ رہی تھی کہ وہ اسے اس کی ماں کی طرح چاہتی ہے، مگر کیا مائیں ایسی ہوتی ہیں؟ زارا کا دل ان کی باتوں سے ان سے اچاٹ ہوا۔
آپ کو میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے چچی، میں اس ٹیگ کے ساتھ بھی رہ لوں گی، مگر کسی کے نکاح میں ہوتے ہوئے ایک غیر مرد سے ملنا میرے شوہر سے بے وفائی کرنے کا ٹیگ زیادہ بڑا ہے، زیادہ ذلیل و رسوا کرنے والا ہے، اور وہ میں کبھی یہ برداشت نہیں کروں گی کہ کوئی میرے ماضی کی وجہ سے میرے کردار پر انگلی اٹھائے۔ زارا کا انداز اس بات کو ختم کرنے والا تھا۔ وہ کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، وہ کبھی اپنے کسی عمل سے اپنے کردار پر، اپنی فیملی پر کوئی بھی بات نہیں آنے دے سکتی تھی، جبکہ وہ ان سب باتوں سے بچنا چاہتی تھی۔ ان کی باتوں سے اسے اپنے دل میں ایک درد کی ٹھیس سی اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ ساری باتیں ڈراموں میں ہی اچھی لگتی ہیں زارا، میں نہیں چاہتی کل کو تم پچھتاؤ۔ بالکل ماہم کی طرح ہی پیار کرتی ہوں میں تم سے، تمہارا بھلا چاہتی ہوں، اس لیے تمہاری پہلی محبت کو دیکھتے ہوئے میں تمہیں سمجھا رہی ہوں۔ رابعہ بیگم نے اس کی باتوں پر سر جھٹکتے ہوئے اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ اسے بہلا رہی تھیں۔ پلیز چچی، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ وہ میری محبت نہیں تھا، محض میری بے وقوفی تھی، جسے میں اپنی زندگی میں کبھی دہرانا نہیں چاہتی، کبھی بھی نہیں۔ اور اگر آپ واقعی مجھ سے ماہم کی طرح پیار کرتی ہیں تو دوبارہ مجھ سے اس بارے میں کبھی بات مت کیجیے گا۔ زارا نے اپنی دبدبائی آنکھیں چپکتے ہوئے ضبط سے کہا۔ یہ باتیں اس کی برداشت سے باہر ہو رہی تھیں، جو میرے لیے باعث تکلیف ہے۔ زارا اپنی بات کہہ کر وہاں رکی نہیں تھی، وہ بہت تیزی سے اپنے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ آنسو متواتر اس کے عارض بھگو رہے تھے۔ اس کے جانے کے بعد رابعہ بیگم کا غصے سے برا حال تھا۔ انہیں اپنا سارا پلان ناکام ہوتا ہوا نظر آیا۔ انہیں زارا سے اتنی بڑی بڑی باتوں کی کبھی امید نہیں تھی، مگر یہ فراموش کر گئی تھی کہ وہ ایک پڑھی لکھی باشعور لڑکی ہے، جو کہ اللہ کی بنائی ہوئی سب حدوں کو بہتر جانتی ہے۔ رابعہ بیگم تو ضبط سے ہاتھ ملتی رہ گئیں۔ انہوں نے تو نہ صرف اسے حدید کی نظروں میں بلکہ اس کے گھر میں موجود افراد کی نظروں میں بھی گرانے کا منصوبہ بنایا تھا، جو کہ ناکام ہو چکا تھا۔ احمد اپنی زندگی میں خوش تھا۔ اس کا 6 ماہ کا ایک بیٹا تھا اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ امریکہ میں خوش تھا۔ کوئی کمی تھی احمد کی زندگی میں تو وہ اس کے ماں باپ کی تھی، جنہوں نے آج تک اسے معاف نہیں کیا تھا۔ وہ کئی بار گھر جا چکا تھا اور ہر بار اسے گھر کی دہلیز پار کرنے کی اجازت نہ ملتی تھی۔ اپنے ماں باپ کی یہ بے روحی اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ان کی اکلوتی اولاد تھا۔ رابعہ بیگم نے اسے فون کیا تھا اور اپنے مقصد کے تحت اس سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ انہوں نے جو بھی زارا کے بارے میں کہا وہ سب غلط تھا۔ انہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی جس پر وہ اب شرمندہ ہے۔ احمد کے سب رشتے تو اس سے منہ موڑ چکے تھے سوائے رابعہ بیگم کے، جو اسے فون کر کے اس کی ماں کی خبر دیتی رہتی تھیں۔ ان کی بات سے احمد کو بہت دکھ ہوا کہ اس نے زارا کے ساتھ ناانصافی کی ہے، اس کا دل دکھایا ہے اور وہ اب شرمندہ تھا۔ رابعہ بیگم نے اسے سمجھایا تھا کہ وہ زارا سے ایک دفعہ مل کر اپنے کیے کی معافی بھی مانگ لے اور زارا کو فورس کرے کہ وہ دادی سے اسے معاف کرنے کی سفارش کرے، کیونکہ دادی کبھی زارا کی بات رد نہیں کرتی تھی۔ احمد کو بھی یہ حل بہتر لگا تھا، مگر یہاں وہ نہیں جانتا تھا کہ رابعہ بیگم اس کا اور زارا دونوں کا اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ ان کی ایک ملاقات کو جواز بنا کر وہ زارا کو نہ صرف اس کے خاندان کے سامنے بلکہ حدید کی نظروں میں بھی گرانا چاہتی تھیں۔ وہ اس بات سے اسے رسوا کرنا چاہتی تھیں۔ بے شک اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ کسی کو بھی عزت اور ذلت دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ ہم انسان بہت کم ظرف ہوتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے دل میں کسی دوسرے کو لے کر ایک احساس کمتری آ ہی جاتی ہے۔ اعلیٰ ظرف ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو ہم کبھی بھی اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ دوسروں کی زندگیوں کے فیصلے کرنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اور بے شک وہ بڑا مہربان، بہترین جاننے والا ہے۔ موم، کیا یہ سچ میں آپ کی بہو ہے؟ ہادی نے یہ بات کوئی چوتھی دفعہ پوچھی تھی۔ سامنے گہرے نیلے رنگ کے سوٹ میں ملبوس نک سکسی تیار ہوئی امل نے اس کے پھر سے استفسار کرنے پر اپنے دانت پیسے تھے۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی سیمینار سے لوٹی تھی۔ سارا بیگم ان کے نکاح کی تصاویریں لے کر بیٹھی تھیں، جن میں ہادی اور امل کی ایک بھی ساتھ میں تصویر نہیں تھی۔ ہاں، البتہ امل کی باقی سب کے ساتھ اور ہادی کی اپنی دوستوں کے ساتھ تھی۔ تمہیں آخر یقین کیوں نہیں آ رہا؟ سارا بیگم نے اس کے لہجے میں حیرانی محسوس کرتے ہوئے الجھ کر پوچھا۔ موم، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ کی بہو اپنے نکاح پر اتنی حسین لگ رہی تھی۔ ہادی نے ایک نظر پھر سنہری میکسی میں ملبوس دلہن بنی امل کو دیکھ کر کہا، جس کی آنکھیں نم تھیں۔ اس وقت کوئی ہادی سے پوچھتا کہ اسے وہ کتنی حسین لگ رہی تھی، اب کی بار اس کے لہجے میں کوئی شرارت نہیں تھی، وہ سنجیدہ تھا۔ وہ اتنا حیران کبھی نہ ہوتا اگر نکاح پر اس نے امل کو دیکھا ہوتا۔ اس نے تو ایک نگاہ اٹھا کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ اس وقت وہ ابراہیم صاحب کے اس فیصلے سے بالکل بھی خوش نہیں تھا، بلکہ اب اگر کوئی ہادی سے پوچھتا تو وہ باہوشی کہہ دیتا کہ اسے امل اپنی بیوی کی حیثیت سے دل و جان سے قبول ہے۔
اسے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ اپنے نکاح کا البم دیکھنے کا اتفاق بھی اسے آج ہی ہوا تھا، جب اس کے آنے سے پہلے سارا بیگم اپنی کسی سہیلی کو اس کے نکاح کی تصاویریں دکھا رہی تھی۔ چینج کرنے کے بعد ہادی نے پہلا کام یہی کیا تھا کہ البم اٹھا کر بیٹھ گیا تھا۔ کوئی حال نہیں ہے تمہارا ہادی، عمل ہی ہے، اور کون ہوگی؟ سارا بیگم نے اس کی مبہوت کو دیکھ کر ہلکا سا ہنستے ہوئے کہا اور شام کے کھانے کی تیاری کرنے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ یہ تم اتنا اوور ری ایکٹ کیوں کر رہے ہو ہر بات پر؟ سائرہ بیگم کے جاتے ہی عمل نے اسے گھورتے ہوئے تنک کر پوچھا۔ سٹائل ہے میرا، ہادی نے اس کی بات سے شرارت سے ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ سٹائل؟ عمل نے سر جھٹکتے ہوئے اس کی بات کو دہرایا تھا۔ ویسے ایک بات بتاؤں، یہ تم ہر تصویر میں رو کیوں رہی ہو؟ ہادی نے کچھ الجھ کر پوچھا۔ ہر تصویر میں اس کی آنکھیں نم تھیں، بمشکل کوئی ایک آدھ ہی تصویر ہوگی جس میں وہ مسکرا رہی تھی۔ جس کی تم سے شادی ہو وہ یوں ہی روئے گی نا؟ اب منہ کھول کھول کر تو ہنسنے سے رہی۔ عمل نے اس کی بات سے آبرو جھکاتے ہوئے سر جھٹک کر کہا۔ میں جانتا ہوں یہ یقیناً تمہارے خوشی کے آنسو ہوں گے، آخر کو مجھ جیسا شریف اور ہینڈسم لڑکا جو مل گیا تھا۔ ہادی کا انداز چوڑی پکڑنے والا تھا۔ تمہیں اپنے دماغ کا علاج کروانے کی اشد ضرورت ہے، اس کی بات سے عمل نے مشورہ دینے والے انداز میں کہا۔ تو کرا دو نا، ہادی شرارت سے اپنی بات کہتا ہوا اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ عمل فوراً سرک کر دوسری طرف ہو کر بیٹھی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، وہاں بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے تھے؟ عمل نے اس کے یوں اچانک قریب بیٹھنے پر گھبرا کر کہا۔ وہ لوگ اس وقت لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ کیوں، کیا یہ صوفہ صحیح نہیں؟ ہادی نے پریشانی سے ایک نظر صوفے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ عمل نے اس کی غیر سنجیدگی پر اسے گھورا تھا۔ اچھا اب میری بات دھیان سے سنو۔ وہ میں کہہ رہا تھا کہ اب تو میں آفس بھی جاتا ہوں، بالکل بھی کنگلا نہیں ہوں، نہ ہی ہڈ حرام ہوں۔ میرے پاس اب اپنے ذاتی کمائے ہوئے ڈھیر سارے پیسے ہیں، گاڑی بھی میں اس مہینے اپنے پیسوں سے لے لوں گا۔ تو وہ یوں ہی اس کے قریب بیٹھا تھا اور اس نے اپنی بات کے شروع کرتے ہی اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ عمل کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ ایک ایک بار ٹھہر ٹھہر کر رہا تھا۔ اپنی بات کے دوران وہ اس کے ہاتھ میں پہنی رنگ کو کبھی اس کی انگلی سے اتارتا اور کبھی واپس پہنا دیتا۔ عمل پلک جھپکے بغیر اپنے پاس بیٹھے ہادی کو دیکھ رہی تھی۔ تو عمل نے اس کے بعد ادھوری چھوڑنے پر اس کی طرف یوں ہی دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسے پوری بات جاننے کا تجسس تھا۔ تو یہ کہ میں کہہ رہا تھا کہ اب ہماری شادی وہ ابھی اپنی بات کر رہا تھا جب سائرہ بیگم کچن سے واپس لاؤنج میں آئیں اور انہیں یوں بیٹھے دیکھ کر انہوں نے اپنی موجودگی کا احساس دلانا ضروری سمجھا۔ ان کی آواز پر عمل نے کرنٹ کھا کر اپنا ہاتھ ہادی کے ہاتھ سے نکالا تھا، جبکہ اس کے ہاتھ میں پہنی رنگ ہادی کے ہاتھ میں رہ گئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کے پاس سے کھڑی ہوئی تھی اور بغیر سائرہ بیگم کی طرف دیکھے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ان کی موجودگی جانے کیوں عمل کو بری طرح کنفیوز کر گئی۔ اس نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ ہادی نے اس کے یوں جانے پر اپنے ہاتھ میں رہ جانے والی اس کی رنگ کو دیکھا تھا اور پھر سائرہ بیگم کو۔ کیا موم، اتنی زور سے کھانسنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کی بہو سے اپوائنٹمنٹ لے رہا تھا اپنے دماغ کا علاج کروانے کی۔ ہادی نے سائرہ بیگم کی طرف دیکھ کر بظاہر خفگی سے کہا، بیچارے کی بات جو ادھوری رہ گئی تھی۔ بہت ہی بے شرم ہو تم ہادی، پتہ نہیں کس پر گئے ہو۔ سائرہ بیگم نے اس کی زمائنی گفتگو پر اسے گھورتے ہوئے کہا۔ میں حدید پر گیا ہوں۔ ہادی نے ایک نظر انہیں دیکھ کر غیر سنجیدگی سے کہا۔ وہ تو اتنا سلجھا ہوا شریف لڑکا ہے، تم تو کہیں سے نہیں گئے اس پر۔ سائرہ بیگم نے اس کی بات پر سر جھٹک کر کہا۔ آپ کو نہیں پتا موم، ایک نمبر کا کمینہ ہے وہ، اس کی شکل پر مت جائیے گا، گرگٹ سے بھی زیادہ تیزی سے رنگ بدلتا ہے۔ ہادی نے اسے سوچ کر کہا، جبکہ یہ تعریف اس نے حدید کے پیار سے کی تھی۔ ان کی دوستی میں ایک دوسرے کی تعریف ایسے ہی کی جاتی تھی اور ہادی کا کہا ایک ایک لفظ صحیح تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، شکل سے کبھی اپنے ارادوں کا اظہار نہیں ہونے دیتا تھا۔ ہادی تم اپنے دوستوں کے لیے کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہو؟ سائرہ بیگم نے اسے اس کے الفاظ کا احساس دلانا چاہا، جس پر ہادی حدید کو سوچ کر ہنسا تھا اور بے اختیار ہی اس کا ہاتھ اپنی گردن پر گیا تھا، جہاں سے اب بھی ہلکی سی درد کی ٹھیس اٹھ رہی تھی۔ زارا کو دیے گئے خوبصورت گفٹ پر حدید اس کی ٹھکائی کر چکا تھا، جبکہ گردن پر شاید کچھ زیادہ ہی زور سے لگی تھی کہ اسے ابھی تک اپنی گردن میں ہلکا سا درد محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس کے آفس میں آیا تھا، ہادی کے پیسوں سے سب سے مہنگے ریسٹورنٹ سے لنچ منگوا کر ان دونوں نے اکٹھے لنچ کیا تھا اور پھر جاتے ہوئے وہ اس کی طبیعت صاف کر کے گیا تھا۔ وقتی طور پر تو ہادی نے اس کے زوردار مکوں سے بچنے کے لیے کہہ دیا تھا کہ وہ اب زارا کو تنگ نہیں کرے گا، جبکہ ہادی کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ موم، اب ہم دونوں کو کبھی نہیں سمجھ سکتی، اس لیے اپنے ذہن پر زور نہ ڈالیں اور جا کر ڈنر ریڈی کریں، یار بھوک لگ رہی ہے۔ ہادی نے ہلکا سا سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ حدید اور اس کی دوستی بے مثال تھی، جس میں ایک دوسرے سے بدگمانی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔
سائرہ بیگم اس کی بات سے اسے ہلکا سا گھورتے ہوئے واپس کچن کی طرف چلی گئیں۔ وہ یہاں عمل سے ڈنر کا پوچھنے آئی تھی، مگر یہاں کا منظر دیکھ کر اپنی بات بھول گئی تھیں۔ ہادی عمل کی رنگ دیکھ کر مسکراتا ہوا اسے اپنی جیب میں ڈال کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ کیا بات ہے ماہم، کیوں مجھے گھوری جا رہی ہو؟ ارسلان زارا کے کمرے سے باہر نکلا تو ماہم کو اس کے کمرے کے باہر کوریڈور میں کھڑا دیکھ کر وہ بالآخر پوچھ ہی بیٹھا۔ وہ صبح سے اسے خاموش نظروں سے دیکھ رہی تھی، یوں جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہو، مگر اسے موقع نہیں مل رہا تھا۔ ڈنر پر بھی ماہم نے برائے نام ہی کھانا کھایا تھا اور بار بار گاہے بگاہے خاموشی سے کھانا کھاتے ارسلان کو دیکھ رہی تھی، جو کہ اپنا کھانا کم کھا رہا تھا اور زارا کے ساتھ بیٹھا اسے بار بار صحیح سے کھانے کا کہہ رہا تھا۔ ماہم اس سے سوری کرنا چاہتی تھی، جو بھی تھا اس کی غلطی تھی، اس نے جھوٹ بولا تھا، اسی لیے وہ یہاں کھڑی اب ارسلان کے زارا کے کمرے سے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے دیکھنے کو ارسلان نے گھورنے کا نام دیا تھا۔ زارا جب سے اکیڈمی سے آئی تھی اس کے سر میں شدید درد تھا، اس لیے ڈنر کے بعد ارسلان اسے میڈیسن دینے اس کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ مجھے آپ سے بات کرنی تھی، ماہم نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ کر نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ بولو، ارسلان نے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ ماہم نے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کل اسے اس کی غلطی کا احساس دلانے کے بعد سے ہی وہ اسے اگنور کر رہا تھا، شاید اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا، جو کہ ماہم کے لیے برداشت کرنا ناممکن تھا۔ اس لیے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے ارسلان سے سوری کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کیا مجھے نہیں ہونا چاہیے؟ تم جانتی ہو ماہم، مجھے جھوٹ بولنے والے لوگ پسند نہیں، ارسلان نے سنجیدگی سے اس کے ندامت لیے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ سوری، وہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، مجھے تو بس امی نے کہا تھا کہ ہمیں اپنے رشتوں کو اہمیت دینی چاہیے، بس اسی لیے۔ روانگی سے بولتے ہوئے ماہم کی زبان کو یکدم بریک لگی تھی۔ اس کی بات کا انداز ہی ایسا تھا کہ ماہم نے فوراً اپنی صفائی پیش کرنی شروع کر دی۔ کیا مطلب اپنے رشتے؟ اور ہم کون ہیں؟ کیا ہمارا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں؟ ارسلان کو اس کی بات سے حیرانگی ہوئی تھی، اس لیے اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ زارا کے سسرال والوں نے صرف اسے اور اس کی فیملی کو بلایا تھا، تو مجھے اچھا نہیں لگا یوں اس طرح، بس اسی لیے ٹیسٹ کا بہانہ۔ اب کی بار ماہم نے بغیر کوئی جھوٹ بولے سب سچ سچ کہہ دیا۔ یہ اپنی 1.5 انچ کی الگ سے مسجد بنانا کب سے شروع کر دی تم نے ماہم؟ بس اتنی سی بات پر تم نے اس دن زارا کے بار بار کہنے پر اس کی بات نہیں مانی۔ ارسلان کے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا کہ ماہم مزید نہ بول سکی۔ سوری، ماہم نے ایک نظر اسے دیکھ کر کہا، جبکہ آنکھیں برسنے کی تیاری کرنے لگی۔ اٹس اوکے ماہم، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، بس تمہیں احساس دلانا چاہتا تھا کہ تمہارے اس رویے سے مجھ سے زیادہ زارا ہرٹ ہوئی ہے۔ اسے کبھی تمہیں اپنی کزن نہیں سمجھا، آج تک وہ تمہیں اپنی بہن ہی مانتی آئی ہے، اس لیے کسی اور کا نہ صحیح کم از کم اس کا ہی دل رکھ لیا کرو، ارسلان نے نرم سے لہجے میں سمجھاتے ہوئے کہا اور اس پر ایک سپاٹ سی نظر ڈال کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ماہم اس کی آخری بات کا مطلب اچھے سے سمجھتی تھی کہ اسے خود سے زیادہ اس کا زارا کو انکار کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ جو بھی تھا وہ اس لیے زارا کی پرخلوص محبت پر کبھی شک نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے صبح زارا کو منانے کا ارادہ کیا تھا۔ اس وقت اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ ارسلان کے مان جانے پر وہ دلی طور پر مطمئن ہو چکی تھی۔ کمرے میں ہنوز اندھیرا تھا۔ کمرے کا ماحول کافی گرم تھا، جو کہ ایک طرف دیوار میں لگے ہیٹر کا اثر تھا، جبکہ بار بار جلتی بجھتی لیمپ کی روشنی ایک پل کے لیے اس کے بے تاثر چہرے کو روشن کر رہی تھی۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی، سائڈ ٹیبل پر پڑے لیمپ کے بٹن پر ہاتھ رکھے وہ کبھی اسے آن کر رہی تھی اور کبھی بند، جبکہ یہ ایک لاشعوری عمل تھا۔ وہ ذہنی طور پر غیر حاضر تھی۔ آج پہلی بار اس نے اکیڈمی میں اپنا ٹاسک دیے گئے وقت پر پورا نہیں کیا تھا۔ وہ ذہنی طور پر بری طرح الجھی ہوئی تھی۔ رابعہ بیگم کی باتوں نے اس کے ذہن کو اس کے ارادوں کو منتشر کر کے رکھ دیا تھا۔ اس نے انہیں تو جواب دے دیا تھا، مگر خود وہ ایک بار پھر ماضی کی ان تلخ یادوں میں الجھ کر رہ گئی تھی جنہیں وہ کبھی سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ پپھو، بہت درد ہو رہا ہے، زارا نے روتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ کی پشت احمد کی شرٹ پریس کرتے ہوئے جل گئی تھی۔ نائمہ نے اسے روتے دیکھ کر اس کا ہاتھ محبت سے تھام کر لبوں سے لگایا تھا۔ زارا میں جان تھی نائمہ کی۔ احمد اس کے رونے سے پریشان ہوتا ہوا جلدی جلدی فرسٹ ایڈ باکس سے آرنامنٹ ڈھونڈ رہا تھا۔ میری جان، تمہیں کس نے کہا تھا شرٹ پریس کرنے کو؟ نائمہ نے اس کے ہاتھ میں پھونک مارتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ زارا کی کلائی سرخ ہو رہی تھی، جہاں پر بے دہانی میں استری لگ گئی تھی۔ زارا نے روتے ہوئے ایک نظر پریشان سے احمد کو دیکھا تھا۔ نائمہ نے اس کی نظروں کے تعاقب میں احمد کو دیکھا تھا۔ احمد، تم نے کہا تھا زارا کو شرٹ پریس کرنے کے لیے، تھوڑی دیر صبر نہیں کر سکتے تھے؟ میں آ رہی تھی تمہارے کمرے میں، تمہیں پتا بھی ہے اسے کام کرنے کی عادت نہیں ہے، پھر بھی تم نے میری بیٹی کو شرٹ پریس کرنے پر لگا دیا۔
فرسٹ ایڈ باکس میں سے مرہم ڈھونڈتے ہوئے احمد نے بغیر کسی قصور کے اتنی ڈانٹ سننے پر اسپاٹ سے چہرے سے زارا کو دیکھا تھا۔ نہیں پپھو، انہیں کچھ مت کہیے، وہ میں نے خود سے ہی کرنے کی کوشش کی تھی۔ زارا نے اپنی تکلیف بلائے جلدی سے نعیمہ کو روکتے ہوئے کہا۔ اسے کہاں برداشت ہوتی تھی احمد کی ناراضگی۔ کیا ضرورت تھی میری جان، تمہیں کام کرنے کے لیے تھوڑی نہ لائی ہوں اپنے پاس، نعیمہ نے اس کے ہاتھ پر پیار کرتے ہوئے محبت سے کہا۔ زارا فرسٹ ایئر میں تھی جب وہ نعیمہ کے بارہا اصرار کرنے پر اس کے ساتھ اس کے گھر کچھ دنوں کے لیے رہنے آ گئی تھی۔ نعیمہ کو زارا بہت عزیز تھی، وہ ان کے بڑے بھائی کی ناز و نم میں پلی بیٹی تھی، اور دوسرا وہ زارا کو اپنی بہو نہیں بیٹی مانتی تھی۔ ہمیشہ سے ہی ان کا دھیان ماہم سے زیادہ زارا میں رہا تھا۔ زارا کے 5 سال کے ہوتے ہی انہوں نے دادی سے ضد کرنا شروع کر دی تھی کہ وہ یہ گڑیا جیسی نازک لڑکی ہمیشہ کے لیے ان کے اکلوتے بیٹے کے نام کر دے۔ یہی وجہ تھی کہ دادی نے ان کی منگنی بچپن میں ہی کرا دی تھی۔ اس دوران احمد بھی امریکہ سے اپنے پیپرز کے بعد 1 ہفتے کی چھٹیاں گزارنے فیصل آباد آیا ہوا تھا۔ اس میں کوئی آرنامنٹ نہیں ہے، احمد نے نعیمہ کی طرف دیکھ کر فرسٹ ایڈ باکس ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ زارا نے رو رو کر اپنی آنکھوں کا حال پورا کر لیا تھا۔ اگر نہیں ہے تو جاؤ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ، آخر تمہاری وجہ سے ہی اس کا ہاتھ جلا ہے، نعیمہ نے اس کی مایوسی سے کہنے پر سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ احمد نے ان کی بات سے ایک اسپاٹ سی نظر نعیمہ کو دیکھا تھا، جو کہ اس سے زیادہ ہمیشہ ہی زارا کو اہمیت دیتی آئی تھی۔ بلاخر نعیمہ کے کہنے پر وہ اسے قریبی کلینک لے آیا تھا، جس پر زارا نے 100 نخرے دکھائے تھے۔ ہاتھ پر دوا لگانے سے زارا کو کچھ سکون ہوا تھا۔ احمد نے اسے خاموش دیکھ کر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ وہ زارا کو ناپسند نہیں کرتا تھا، بس اسے اپنے ہمسفر کے طور پر زارا کبھی صحیح نہیں لگی تھی۔ وجہ اس کا بچپنا اور معصومیت تھی۔ وہ لوگ واپس آ رہے تھے، اسے راستے میں گول گپے نظر آ گئے۔ زارا نے اس کی طرف دیکھ کر بچوں کی سی خواہش کرتے ہوئے اسے گول گپے کھلانے کا کہا تھا۔ اس کے چہرے کی معصومیت ہی تھی کہ احمد انکار نہ کر سکا۔ زارا، اب ہاتھ میں درد تو نہیں ہو رہا؟ احمد نے گول گپوں سے انصاف کرتی زارا سے پوچھا، جس پر زارا نے نفی میں سر ہلایا تھا اور اسے بھی اپنے ساتھ گول گپے کھانے کی آفر کی تھی، جس پر اس نے رسانیت سے انکار کر دیا۔ احمد کو اس کا موڈ اب پہلے سے کافی بہتر لگا۔ یہ تم اتنا پنک کلر کیوں پہنتی ہو؟ احمد پچھلے 3 دن سے یہاں تھا اور وہ اسے مختلف ڈیزائن کے گلابی جوڑوں میں ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ آپ کو پنک کلر پسند ہے نا، بس اسی لیے، زارا نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ تو تم ہمیشہ ہر وہ کام کرو گی جو مجھے پسند ہوگا، چاہے وہ تمہیں پسند ہو یا نہ ہو؟ احمد نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، جو کہ اب ٹیشو سے ہاتھ صاف کر رہی تھی۔ اس کی بات سے زارا نے ایک پل بھی سوچے بغیر اپنی گردن اس بات میں ہلا دی تھی۔ اتنی دیوانگی اچھی نہیں ہوتی زارا حیدر، احمد کا انداز نصیحت کرنے والا تھا۔ زارا نے اپنے بھیگے ہوئے آرے صاف کرتے ہوئے اپنی آنکھ زور سے مچی تھی۔ یہ سب اس کا ماضی تھا جسے وہ بھول گئی تھی، لیکن رابعہ بیگم کی کہی گئی باتیں اسے نہ چاہتے ہوئے بھی ماضی میں لے گئی تھیں۔ اسے احمد پسند تھا، وہ گندمی رنگت کا حامل ذہین لڑکا تھا اور زارا کو اس کی ذہانت متاثر کرتی تھی۔ دوسرا، اس سے طے ہوئی اس کی نسبت تھی کہ اس کی سوچوں کا محور ہی وہی ہوا کرتا تھا۔ احمد کا حدید سے کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ حدید احمد سے بے انتہا ہینڈسم تھا۔ حدید کی پرسنالٹی تو فیری ٹیلز کے شہزادوں والی تھی۔ زارا کے دل میں اب احمد کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں تھی۔ وہ اپنی آخری ملاقات میں اپنے دل میں موجود اس شخص کی پسندگی کو وہیں ختم کر آئی تھی۔ اسے آج بھی احمد کے وہ الفاظ یاد تھے جس نے اسے پورے خاندان کے سامنے سوالیہ نشان بنا کر رکھ دیا تھا۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا زارا۔ میں نے موم کو 1000 دفعہ کہا تھا کہ وہ اس شادی سے انکار کر دیں، مگر انہیں اپنے بیٹے سے زیادہ اپنی بھتیجی عزیز ہے، اس لیے تم سب کو بتا دینا میں آج رات کی فلائٹ سے واپس امریکہ جا رہا ہوں۔ زارا کے دل میں درد کی ایک ٹھیس اٹھی تھی۔ کافی دیر تک خاندان کے لوگوں کی زبان پر اس کے اور احمد کے چرچے رہے تھے۔ ہر کسی نے اس کے کردار کو مشکوک سمجھا تھا، اور وہ خود کتنا بکھری تھی۔ ایسا انسان جو آپ کے لیے ذلت کا باعث ہو، اس کی طرف مڑ کر نہ دیکھنا ہی بہتر ہوتا ہے، اس سے کنارہ ہی بہتر ہوتا ہے۔ اور زارا اب کبھی احمد کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ ماضی کی تلخ یادیں ہمارے لیے باعث تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی، جبکہ یہ ہمیں اپنی آئندہ زندگی کے لیے بہت کچھ سکھا جاتی ہیں۔ وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو جن کے ہاتھوں ذلیل ہوئی ہوں، ایک بار ان کے مڑ کر واپس آنے پر یا پکارنے پر اپنے آج کو نظر انداز کر کے واپس ان کے پاس چلی جائے، ہر چیز فراموش کر جائے۔ زارا کے لیے اس کی عزت نفس بہت معنی رکھتی تھی، اس کا وقار بہت معنی رکھتا تھا۔ اسے اب اپنی بے وقوفی پر، اپنی دیوانگی پر غصہ آتا تھا، جس کی وجہ شاید اس کی کم عمری تھی یا سادگی تھی، جس میں اس کی دنیا صرف احمد کو سوچتے ہوئے گزرتی تھی، مگر آج اس کے دل کا مکین کوئی اور تھا۔ ہمیں ہمیشہ عزت دینے والے ہاتھوں کو یاد رکھنا چاہیے،
وہ حدید کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتی تھی. اپنی بے لوث محبت کے بدلے اس شخص نے اس سے مانگا ہی کیا تھا؟ صرف اعتبار، اس رشتے سے وفاداری. وہ یوں ہی لا تعلق سی بیٹھی اپنے ماضی میں گم تھی جب سائڈ ٹیبل پر پڑے اس کے موبائل پر آتی کال نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی. زارا کی سوچیں منتشر ہوئی تھیں. اس نے اپنی دونوں ہتھیلیوں سے اپنی آنکھیں صاف کی تھیں اور اپنا موبائل اٹھایا. موبائل پر اس کی تصویر کو، اس کا نام دیکھ کر زارا کو اپنا آج اپنے ماضی سے کہیں زیادہ حسین لگا. زارا کے لب خود بخود مسکراہٹ میں ڈلے تھے، تشکر بڑی مسکراہٹ. اسکرین پر چمکتا اس کا نام دیکھ کر زارا کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی. جہاں پر حدید کالنگ آ رہا تھا، زارا نے مسکراتے ہوئے اس کی کال ریسیو کی. زندگی کے گھنے مسائل میں میری مشکلوں کا حل ہو تم، اندھیرے راستوں میں میرے رہبر و رہنما ہو تم، تپتی ہوئی تیز دھوپ میں ٹھنڈی چھاؤں سا سکون ہو تم، دنیا کی اس بھیڑ میں سب سے خاص ہو تم، اداسی کے لمحوں میں فرت دل ہو تم، زندگی کے کٹھن سفر میں میرے بہترین ہم سفر ہو تم. السلام علیکم. زارا نے کال ریسیو کرتے ہی اسپاٹ سی آواز سے کہا. وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ حدید نے اپنی مسحور کن آواز میں پوچھا. اچھی ہوں، زارا نے سنجیدگی سے جواب دیا. اس وقت حدید کا فون اس کا موڈ خوشگوار کر گیا تھا. جتنی مرضی اچھی بن جاؤ، میری جتنی اچھی نہیں ہو سکتی. حدید کا انداز غیر سنجیدہ تھا. زارا اس کی بات سے مسکرائی تھی. کیوں، اور یہ خوش فہمی تمہیں کب سے لاحق ہو گئی؟ زارا نے آبرو چکاتے ہوئے پوچھا. خوش فہمی نہیں، یہی حقیقت ہے، حدید نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا. وہ کیسے؟ زارا نے الجھ کر پوچھا. تمہیں بالکل بھی اپنے ہینڈسم شوہر کی قدر نہیں ہے. وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں، تمہیں کوئی دلچسپی ہی نہیں. میں فون نہ کروں تو تمہیں خود ذرا بھی توفیق نہیں ہوتی. مانتا ہوں میری محبت سو کولڈ ہے، مگر ہے تو محبت نہ. حدید کا انداز شکایت کرنے والا تھا. اس نے اپنا لیپ ٹاپ آف کرتے ہوئے کہا. اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو دل زارا سے بات کرنے کے لیے ہمکنے لگا. میں کیوں کرتی فون؟ تم خود ہی اتنا بڑا منہ پھلا کر پھر رہے تھے اور تم نے مجھے ڈانٹا بھی تھا، حالانکہ میری کوئی غلطی بھی نہیں تھی. اور اس کے یوں کہنے پر زارا نے بھی شکوہ کیا اور روانی میں بولتی ہوئی اپنی بات ادھوری چھوڑ دی. اور حدید کو اچھا لگا تھا اس کا یہ انداز. اس نے متجسس ہو کر پوچھا. وہ کچھ دیر پہلے اپنے آفس سے واپس آیا تھا. ڈنر کے بعد لیپ ٹاپ پر کام کرنے کے بعد سونے سے پہلے اس نے اسے فون کیا تھا. تم نے اس کے بعد مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کی. اس سب میں میرا کیا قصور تھا؟ وہ اپنی کچھ دیر پہلے والی کیفیت سے نکل آئی تھی. اس کے شکایت کرتے ہی وہ اپنے پاس موجود اس کی شکایتوں کی لسٹ نکال چکی تھی. تو تم منتظر تھی میری توجہ کی؟ حدید نے اس کی باتوں پر مسکراتے ہوئے بظاہر سنجیدگی سے پوچھا. بالکل بھی نہیں، بس مجھے برا لگا تھا، زارا نے شانے اچکاتے ہوئے عام سے لہجے میں کہا. کہیں تمہیں مجھ سے محبت تو نہیں ہونے لگی ہے؟ حدید نے اس کی باتوں سے محظوظ ہوتے ہوئے شرارت سے پوچھا. سچ بتاؤں یا جھوٹ؟ زارا نے اس کی بات سے اپنے لبوں پر امٹ آتی دلکش مسکراہٹ کو ضبط کرتے ہوئے پوچھا. جانے کیوں وہ ایک پل کے لیے کنفیوز ہوئی تھی، جبکہ وہ تو اس کے سامنے تھا ہی نہیں. جھوٹ؟ حدید نے اس کی بات سے برجستہ کہا. بالکل بھی نہیں، زارا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. دوسری جانب اس کی بات سے حدید کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی. یہ ہوئی نا بات. حدید کا لب و لہجہ فاتحانہ تھا. زارا بھی مسکرا دی. حدید. ایک پل کے توقف کے بعد زارا نے سنجیدگی سے اس کا نام پکارا. حدید کو اپنا نام اس کے منہ سے بے حد خوبصورت لگا. اس نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کر کے اس کا مدھر لہجے میں لیا گیا اپنا نام محسوس کیا تھا. تم کبھی بدلو گے تو نہیں؟ کبھی مجھے میرے ماضی کا تانا تو نہیں دو گے؟ ہمیشہ مجھ پر ایسے ہی اعتبار کرو گے نا؟ زارا کے لہجے میں خدشے تھے، جیسے وہ اس سے اپنے مستقبل کی ضمانت چاہتی تھی. کہیں نہ کہیں یہ رابعہ بیگم کی باتوں کا ہی اثر تھا کہ وہ یہ بات پوچھ رہی تھی. اتنا کم ظرف سمجھتی ہو مجھے؟ اس کی بات سے صرف وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں محض اتنا ہی بولا تھا. نہیں، تم بہت اچھے ہو. وہ یہ پہلی باقاعدہ تعریف تھی جو زارا نے بے اختیار کی تھی. اس نے اس کی بات سے فوراً کہا. تو بس مطمئن رہو، مجھ پر اعتبار کر کے تم کبھی نہیں پچھتاؤ گی. میری محبت تمہیں تمہارا ماضی کبھی یاد نہیں آنے دے گی. بس زندگی ساتھ نہ چھوڑے. حدید تو اپنی زارا کے ساتھ تاعمر رہنے کو تیار ہے. حدید نے دنیا جہاں کی مٹھاس اپنے لہجے میں سموئے کہا. دل کو دھڑکا دینے والا لہجہ تھا اس کا. زارا نے ایک پل کو آنکھیں بند کی تھیں. اللہ نے اسے حدید کی شکل میں ایک نعمت سے نوازا تھا جو اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا. زارا کا دل سکون سے بھر گیا. کل کی کیسی تیاری ہے؟ مجھے ہر حال میں اپنی وائف کو گولڈ میڈل ون کرتے دیکھنا ہے. اس کی طرف سے خاموشی محسوس کرتے ہوئے حدید نے مسکراتے ہوئے بات بدلی تھی، جبکہ اس نے آخر والی بات ضدی لہجے میں کہی. اور اگر میں ہار گئی تو؟ زارا نے اس کے اتنے مضبوط لہجے پر اپنے دل میں چھپا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے پوچھا.
تو پھر میں کل ہی تمہیں رخصت کروا کر اپنے ساتھ اسلام آباد لے آؤں گا۔ حدید کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ زارا اس کی عجیب سی بات پر حیران ہوئی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایسے کیسے؟ زارا نے حیرانگی سے پوچھا۔ میرے لیے ہر چیز ممکن ہے۔ سو بیسٹ آف لک مائی ڈیئر لو، بی فوکس آن یور کمپٹیشن، سی یو ٹمارو۔ حدید نے اپنی بات کہتے ہوئے کال کاٹ دی تھی۔ اسے اب شدید نیند آ رہی تھی، جبکہ زارا حیرت سے پیچھے فون کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ اسے اپنے ارادوں سے آگاہ کر کے فون رکھ چکا تھا۔ زارا کو کبھی کبھی یہ شخص بالکل سمجھ نہیں آتا تھا۔ کچھ پل حیرانی میں گرے رہنے کے بعد وہ اپنے بستر سے اٹھی تھی اور پریکٹس کرنے اپنے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی ساری پریشانی، ساری وسوسے، سارا غم کہیں دور جا سویا تھا۔ وہ اس سے بات کر کے بہت بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اس وقت اس کے ذہن میں صرف کل کے کمپٹیشن میں جیتنا ضروری تھا۔ حدید کا کیا پتہ، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ زارا اس کی وارننگ کو بالکل بھی ہلکا نہیں لے سکتی تھی۔ اس کے کمرے سے جانے کے کچھ دیر بعد بستر پر پڑے اس کے موبائل پر ایک غیر ملکی نمبر سے کال آ رہی تھی، جس سے وہ بے خبر تھی۔ بیٹا، اب تمہارا واپس آنے کا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے بے قراری سے موبائل کی اسکرین پر ویڈیو کال میں نظر آتے اپنے بیٹے سے پوچھا۔ ڈیڈ، میں واپس نہیں آؤں گا۔ دوسری جانب اس کا جواب اٹل تھا۔ اب اپنی ضد چھوڑ دو بیٹا، میرے بارے میں سوچو، اپنی ماں کے بارے میں سوچو، تمہارے سوا ہمارا ہے ہی کون؟ اسے دوبارہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں واپس پاکستان آیا تو ان لوگوں کو جان سے مار کر ہی دم لوں گا۔ خون کھولتا ہے میرا ان کی شکلیں دیکھ کر۔ اس کے لہجے میں جہاں بھڑکی نفرت تھی۔ تو تمہیں روکا کس نے ہے؟ تم واپس آؤ، ہم مل کر بدلہ لیں گے، ایک ایک کو قبر میں اتاریں گے، کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے باپ نے مزید تپ کر کہا تھا۔ اس کا لہجہ اپنے بیٹے کو قائل کرنے والا تھا۔ باقی سب کا تو پتہ نہیں، مگر میں اسے ضرور جان سے مار دوں گا جس نے مجھے اس حال میں پہنچا دیا کہ میں اب کبھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی۔ کیوں نہیں میری جان، یوں اتنا دور جا کر بیٹھ جانا بزدلی ہوتی ہے۔ تم یہاں آؤ، ایک ایک کو مل کر ان کے انجام تک پہنچائیں گے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ انہوں نے اسے مناتے ہوئے کہا۔ بس اب ان لوگوں کی زندگی کے اچھے دن ختم ہوئے، ایک ایک پر سانسیں تنگ کر دوں گا۔ زندگی کی بھیک مانگیں گے مجھ سے، مگر موت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اگلے مہینے کی فلائٹ سے واپس آ رہا ہوں میں۔ زہر خون لہجے میں اپنی بات کہہ کر اس نے کال کاٹ دی تھی، جبکہ دوسری جانب اس کے باپ کے چہرے پر معنی ہیزی مسکراہٹ تھی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔